तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जी। हम रवायती फ़िक्र में पढ़ रहे थे और हमने पहले जो हमारा फ़िक्री धारा है, स्ट्रैंड कह लीजिए, फ़िक्री धारा कह लीजिए, उस पे हमने बात शुरू की थी और तकरीबन बात मुकम्मल हो चुकी है। बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो रिकैप करने का काम इस दफ़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोर्स मेरी रफ्तार से ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अब जो फ़िक्री धारा है हमारा फ़िक़्ह का, इसमें कुछ सोर्सेस के बारे में एक कह लीजिए कि एक ओपिनियन बन गई कई सदियाँ गुजरने के बाद, और वो इस्टेब्लिश हो गई, सेटलमेंट्स हो गई। जो इख्तलाफात थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते गए या कुछ आपस में ले दे कर बातें कुछ आखिरी नताइज तक पहुँची। जो नताइज सामने आए कुछ, वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कुरान, सुन्नत और हदीस का एक पोजीशन मुतय्यन हो गई कि इनका कह लीजिए कि लीगल स्टेटस क्या है, सोर्सेस के अंदर कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बराबर है। इस तरह की बहुत सारी बहसें हुई। मसलन ये बहस के सुन्नत जो है वो कुरान को एब्रोगेट कर सकती है कि नहीं, खबर वाहिद यानी हदीस कुरान को मनसूख कर सकती है कि नहीं, यानी एब्रोगेट कर सकती है कि नहीं। ये ये तो सब मान रहे थे कि कुरान इन दोनों को कर सकता है, लेकिन सुन्नत और हदीस के बारे में बहस हुई तो कुछ लोगों ने कह दिया कि अस्सुन्नतु काज़ियतुन अलल किताब, कि सुन्नत जो है वो किताब पर हाकिम है, फैसला कुन है। और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अस्सुन्नतु काज़ियतुन अलल किताब का असूल माना गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि तवातुर में जो चीज़ आई हो, ख़्वाह वो सुन्नत में हो या कुछ हो, वो तवातुर को काट सकती है। तो कुरान मजीद भी चूँकि तवातुर से है तो तवातुर को काट सकता है। यानी सुन्नत मतवातरा कुरान की मतवातर किरात वाली बात को काट सकती है। इसी तरह कुरान मतवातर है तो सुन्नत मतवातरा को काट सकती है। तो ये दोनों तरफ एक समझ लीजिए कि एक बात ये हो गई। फिर तवातुर के साथ मशहूर अहादीस वगैरह भी शामिल कर ली गई कि वो भी तवातुर को कट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है। ये कुछ बहसें हुई और कुछ सेटलमेंट्स हो गई। तो गो कुरान मजीद सबसे ऊपर था। अगर हम हायरार्की बनाएं तो कुरान है, सुन्नत है और इसके साथ ही हदीस शामिल है। ये पहले दो बुनियादी सोर्सेज बनते हैं। लेकिन अगर आप अमली तौर पर देखें तमाम फ़िक़्ह को, तो सुन्नत एब्रोगेट करती हुई नज़र आती है, हदीस एब्रोगेट करती हुई नज़र आती है कुरान मजीद को। तो हमारा हनफी स्कूल ऑफ थॉट हो या शाफी स्कूल ऑफ थॉट हो या ज़ाहरी स्कूल हो, ये सारे के सारे सुन्नत को प्राइमरी हैसियत दे रहे हैं अमली तौर पर, और कुरान को उसकी रोशनी में देख रहे हैं। तो गोया तरतीब में कुरान नंबर 1 था लिखने में, लेकिन प्रैक्टिस में कुरान मजीद नंबर 2 पे था और हदीस या सुन्नत नंबर 1 पे थी। इस वक्त ये बात समझ लीजिए कि जब कह लीजिए कि अंग्रेज़ आया है, तो अंग्रेज़ के ज़माने तक ये बात तकरीबन इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है कि सुन्नत हाकिम है और कुरान मजीद उसकी रोशनी में समझा जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। अगरचे आप किताबों में लिखा हुआ पाएंगे, अगरचे आप अहनाफ के यहाँ बिलखसूस ये काफ़ी देर तक अमल रहा है कि सुन्नत कुरान के मातहत होगी, लेकिन अमली तौर पर आप देखें कि मसलन मैं एक मिसाल देकर बात वाज़े करूँगा। तो कुरान मजीद ने ये कहा है कि ज़ानी, ये मशहूर मिसाल है इसलिए ये देनी पड़ती है, आसानी से समझ भी आ जाती है कि ज़ानी मर्द हो या ज़ानी औरत हो, इसको 100 कोड़े लगेंगे, इनकी सज़ा ये है। ठीक है। अब सुन्नत में ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादीशुदा ज़ानी को रजम किया है, मर्द हो या औरत हो। रजम का मतलब है कि पत्थर मार मार के मार देना, स्टोनिंग टू डेथ, ये रजम होता है। रजम का मतलब ही पत्थर मारना है। तो शादीशुदा ज़ानी
کے لیے سنت میں یہ آ گیا کہ آپ نے رجم کیا ہے، اور قرآن میں یہ تھا کہ زانیہ ہر قسم کی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی یہ سمپل زانی جو دونوں نے رضامندی سے کیا ہو، ریپ ٹائپ چیز نہ ہو، یہ اس کے لیے تھا۔ تو اب شادی شدہ زانی کے لیے رجم سنت میں نظر آ رہا تھا، چنانچہ قرآن کی اس آیت کو اس سنت کی روشنی میں محدود کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں تخصیص کر دینا، کہ زانی کا مطلب لے لیا گیا کنوارے زانی، یعنی غیر شادی شدہ۔ اب زانی کے لفظ کے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہوتا ہے یا غیر شادی، زانی زانی ہے، لیکن اس سنت کی روشنی میں الزانی کا مطلب غیر شادی شدہ لے لیا گیا، اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا مقرر کر دی، تو گویا قرآن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ ایبروگیشن پورے رول کی نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف ایک ہوتی، اس کو ہم تخصیص کہتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح کا نسخ ہی ہے۔ تخصیص کا مطلب ہے کہ ہم نے نیرو کرتے ہوئے خاص لوگوں کے ساتھ ایک حکم کو جوڑ دیا، جبکہ حکم جنرل تھا، سب لوگوں کے لیے تھا جو اس کیٹیگری میں فال کریں گے، لیکن اس کیٹیگری میں سے بھی 2 کیٹیگریز بنا لی گئیں، تو ایک کے ساتھ حکم کو خاص کر دیا گیا اور ایک کے ساتھ ختم کر دیا گیا، یعنی اس کا وہ حکم کے تحت نہیں آئے گا۔ تو شادی شدہ زانی اس 100 کوڑوں والے حکم کے تحت نہیں آئیں گے، اب غیر شادی شدہ آئیں گے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ معاملہ کر دیا گیا، یہ احناف نے بھی کیا، شوافے نے بھی کیا، یعنی امام شافعی کے ماننے والوں حنابلہ نے بھی کیا۔ حد یہ ہے کہ کوئی اس میں پیچھے نہیں تھا، تو عملی طور پر سنت اوپر آ گئی تھی اور قرآن کی آیتیں نیچے چلی گئی۔ یہ واضح طور پر آپ کو ساری فقہ کے اندر نظر آئے گا، خواہ وہ اہل ظاہر کی ہو یا اہل رائے کی ہو یا محدثین کی ہو۔ تو خود محدثین بھی اس سنت کی روشنی میں اس زانی کا مطلب غیر شادی شدہ زانی ہی مراد لیں گے۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے ایک ایسی مثال دی جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی۔ تو قرآن مجید کی آیت کے معنی گویا چینج کر دیے گئے سنت کی روشنی میں، اور اس کے پیچھے ایک بڑی مدلل بحث کی گئی کہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ جو بحث شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، جب انہوں نے ایک کام کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہترین مطلب تو وہی سمجھتے ہیں۔ اس بات میں زور پیدا کر دیا جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ ٹیکسٹ اپنے میننگ سگنیفائی نہیں کرتا کلیئرٹی کے ساتھ، یونیووکل طریقے سے، کہ ایک ہی میننگ اس کے سب تک پہنچے، تو اس میں یہ بہت بڑی ایک چیز آ گئی۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو امام شافعی کی جو الرسالہ کتاب ہے، اس میں آپ کو پوری 2-3 سیکشن ملیں گے یا سب چیپٹرز کہہ لیجئے، کہ جو اس بات پہ عمل کرتے ہیں کہ البیان کیا ہے، یعنی قرآن مجید کس طرح سے بات کرتا ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں قرآن نے تو یہ بات کہی تھی کہ زانی کو 100 کوڑے مارو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو صرف غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول ہی جانتا تھا کہ یہ معنی کیسے پیدا ہو، میں آپ تو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ قرآن نے تو صاف سادہ لفظ بولا ہوا ہے۔ تو یہ اب البیان کی وہ جگہ پہ آ گئے ہم کہ قرآن مجید کے الفاظ ایک لحاظ سے بالکل بے معنی ہو گئے، کیونکہ قرآن تو سادہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ ان جنرل جو بھی زانی ہوگا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، شادی شدہ کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ پورا ایک تصور ہے جو 13-14 صدیوں میں آہستہ آہستہ بحثیں بھی ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں، قرآن ایسا، سنت ایسا نہیں کر سکتی، کچھ لوگوں نے کہا کر سکتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ بات سیٹل ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی، سنت نے قرآن کو یہاں ایبروگیٹ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس طرح قرآن اور سنت کا ایک باہمی تعلق کا ایک پورا تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری، ہم جب پڑھیں گے فکر فراہی میں جا کر، کہ وہ حدیثیں ایک لمبی فہرست ہے جس کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کے معنی یا تخصیص کیا گیا، یعنی نیرو کیا گیا اس کے میننگ، اس کی اپلیکیشن ایک نیرو گروپ پر کر دی گئی، جنرل سینس میں نہیں رکھی گئی، یا آیت کا معنی ہی یا آیت ہی کو منسوخ مان لیا گیا کہ اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں، حلال و حرام کے اندر بھی اور اس رجم کے اندر بھی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اب یہ بحث جو تھی یہ
فکر فراہی نے اس کو بھی لیا. یہ بھی ایک بڑا کویشچن تھا فکر فراہی کے سامنے، کیونکہ دور جدید میں آ کر سب سے اتھینٹک چیز تو دو ہی نظر آ رہی تھی، یا قرآن تھا یا سنت متواترہ تھی. تو اب جو فقہا نے سمجھ رکھا تھا اس سارا کچھ، اس کے کیا میننگ ہے، اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا فکر فراہی نے. اور اس کے اندر ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اندر کس طرح سے وہ کون سے اصول تھے. پہلے ہم اصول دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اصولوں ہی سے بات شروع کر رہے ہیں. تو اصول دیکھ کر پھر ہم جائیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے لیا ہے. تو چنانچہ قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے بعد قرآن مجید کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ حاکم نہیں رہا. جو سنت قاضی ہو گئی، کہیں کہیں کوئی اور چیز قاضی ہو گئی. تو فقہ کے اندر اب یا امام شافعی کے بعد جو اصول فقہ بنے اور اس کی روشنی میں جو کچھ فقہ بنتی گئی، خواہ وہ کسی بھی مسلک کی ہو، عمومی طور پر رجحان ملتے جلتے ہیں. اس میں کیا ہو گیا کہ مسلک حاکم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ میں سے یہ سوچ رہا ہو کہ میں یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی حقیقت میں دیکھیں تو مثلا حنفی اپنے بنائے ہوئے پیراڈائم سے باہر نکل کر قرآن کو نہیں دیکھتے، بلکہ سچی بات ہے کہ قرآن کو نہیں دیکھتے ہی نہیں ہے. بس جو پیراڈائم بنا ہوا فقہ کا، جو ان کے اسلاف نے بنا دیا ہے، وہ اسی کے اندر رہتے ہیں. ایسے ہی شوافے ہیں، ایسے ہی مالکیہ ہیں، ایسے ہی حنابلہ ہیں، اور ایسے ہی ہمارے اہل حدیث ہیں کہ اسلاف کی کتابوں میں جو کچھ آ گیا بخاری مسلم اور آثار کے اندر، اسی کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں گے. اگر وہاں بات نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے قرآن کھول دیں. ایسا ہی حنفی کریں گے کہ اگر ان کے اس پورے جو بھی کارپس ہے فقہ کا، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے قرآن کھول لیں یا حدیث کھول لیں، لیکن اصل میں اس کے نیچے نیچے رہتے ہیں. اور یہ بڑے فخر کی بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں کا مجتہد فی المسلک وہ آدمی ہوتا ہے جو پرانے آئمہ کے فتاویٰ کی روشنی میں، باتوں کی روشنی میں نئے مسائل حل کرتا رہے. یہ ایک بڑا اعزاز کی بات ہے اور یہ پسندیدہ ہے ہر مسلک کے اندر. اسی طرح عقلی قضایا حاکم ہو گئے. عقلی قضایا کے اوپر میں بات کر چکا ہوں کہ یہ وہ ریشنل ایکسیمز تھے جو ہم بنا لیتے ہیں. مثلا جو پارٹ ہے وہ سمالر ہوگا دین ہول. تو یہ ایک ایکسیم ہے، عقل کا مانی ہوئی بات ہے کہ ایک چیز کا ایک ٹکڑا پوری چیز کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا. اب اس طرح کے بہت سارے اصول تھے جو اصول فقہ میں بن گئے، جن کو ہم نے قواعد فقیہ کے نام سے پچھلی دفعہ ایڈریس کیا تھا. وہ جو اصول بنے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں چیزوں کو دیکھا جائے گا، اصول الفقہ کی روشنی میں دیکھا جائے گا، جو ہم آگے چل کر دیکھیں گے کچھ چیزیں، اور قواعد فقیہ حاکم ہو جائیں گے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے لیے قرآن کے اوپر حاکم ہو گیا. حالانکہ ان ساری چیزوں کو قرآن کے اندر ہونا چاہیے تھا، قرآن کو اوپر ہونا چاہیے تھا اس کی روشنی میں. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ یہ ترتیب کیوں پلٹی؟ اس لیے ترتیب پلٹ گئی کہ قرآن مجید کے کلام کو، جیسا میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس کو کہا گیا کہ وہ اپنی دلالت میں ضمنی ہے. دلالت کا مطلب ہے سگنیفیکیشن آف میننگ کنوے کرنے میں ضمنی ہے، پروبیبل ہے، واضح نہیں ہے، دو ٹوک نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت میں امام شافعی والی بات کہی گئی ہے، امام حنیفہ والی بات کہی گئی ہے، یا کچھ اور کہا گیا. تو یہ کلام کی دلالت ضمنی ہے. اس ایک اصول نے بہت سارے اصولوں کو قرآن پہ حاکم کر. جب قرآن کی چونکہ دلالت ضمنی ہے تو عقل فیصلہ کر دے گی. جیسے میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ بستی سے پوچھو. اب بستی سے تو نہیں پوچھا جاتا، بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے. تو عقل تقاضا کر رہی ہے کہ وہاں بستی والے کا نام آپ لے لیں. تو قرآن کا مطلب یہ ہے، بستی سے پوچھو کا مطلب ہے کہ بستی والوں سے پوچھو. تو یہ اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر غالب آ گئیں اور قرآن مجید پیچھے چلا گیا. اگرچہ اصول فقہ کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں سب سے بیسک مقام، پرائمری سورس اور آپ کہہ لیجیے کہ سپریم جو سورس ہے وہ قرآن مجید ہی ہوگا، لیکن سنت اس کے بعد ہوگی. لیکن حقیقت میں سنت سب سے اوپر ہے، اور پھر عقل، اور پھر دوسری چیزیں جو بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی. اب اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہم زیر بحث لانے والے تھے وہ اصولیوں کا ہے. فقہ کے بعد یہ اصولیین ہیں. ان میں محدثین بھی شامل ہیں، ظاہری بھی شامل ہیں،
سلفی بھی شامل ہیں، امامیہ بھی شامل ہیں. میں تھوڑا تھوڑا تعارف کروا کے تو آگے مسائل کی طرف چلتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا مسائل پیدا کیے. اصولی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اصول فقہ یا اصول دین پہ کام کرتے ہیں. اصول فقہ پہ مثلا یہ کہ ہم قرآن مجید کے جو ٹرانسمٹ ہوتا آ رہا ہے، سنت ٹرانسمٹ ہوتی آ رہی ہے، اس کی کیا نیچر ہے، اس کے ثبوت کی کیا نیچر ہے، ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس کے کچھ اصول بنائیں گے. اس کو ہم نقل کے اصول کہتے ہیں. نقل کا مطلب ہے ٹرانسمٹ ہونا. تو نقل ہوتے ہوتے ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن اترا تھا، کیا آج بھی وہی ہے ہمارے پاس؟ اس کو کیسے جج کریں گے؟ اس کے کچھ اصول یہ لوگ بناتے ہیں. اور پھر قانون کیسے ڈیرائیو کریں گے قرآن سے، سنت سے، اس کے کچھ اصول بناتے ہیں. کلام کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں کہ مثلا جب کمانڈ کا کچھ سیگا آئے گا جس کو امر کہتے ہیں، امر کا سیگا آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے. تو مثلا ایک اصول بنایا گیا کہ الامر للوجوب، کہ جو حکم ہے وہ فرض کر دیتا ہے. جیسے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، فرض ہو گئی. تو جب حکم آئے گا تو اصل میں وہ وجود کے لیے، سوائے اس کے کہ کوئی کلام میں ایسی انڈیکیشن ہو کہ بتا رہا ہو کہ نہیں یہ واجب ہونے کے لیے نہیں ہے. تو کلام کے سمجھنے کے اصول، اس کے کس طرح سے ہم معنی متعین کریں گے، یہ چیزیں اس میں زیر بحث آئیں. محدثین نے اصول فقہ کے متبادل کچھ اصول دیے اور کچھ اصول حدیث دیے کہ حدیث کی اتھینٹسٹی کیسی ہے، حدیث سے کیسے بات اخذ کی جاتی ہے. دو آپس میں حدیث سے متعارض ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہی ہوں، ان کو کیسے حل کرنا ہے. اس میں بہت سارے اصول بنائے گئے کہ ترجیح کا اصول ہے، کہ تطبیق کا اصول ہے. ترجیح کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، حدیث کے سند کے صحیح ہونے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، یا اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے. بعد والی حدیث کو ترجیح ہو جائے گی، پہلی والی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. تطبیق کا مطلب ہے کہ دونوں کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ان ہو جائیں اور دونوں مان لی جائیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں اس میں زیر بحث آئیں. ظاہری وہ لوگ تھے جو اہل الرائے کے مقابلے میں اٹھے تھے. اہل الرائے، اہل فقہ کے اندر بھی ایک چیز ہے، اور ایک فلسفیوں کے ہم پیدا ہوئے جن کو ہم الگ سے دیکھیں گے انشاءاللہ. فلسفیوں نے کہہ لیجئے کہ اپنی ریزننگ کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، اور یہ بہت شروع ہی میں پیدا ہو گئے. صحابہ کے زمانے میں عبداللہ ابن مسعود سے بھی جوہینیہ قبیلے کے ایک صاحب کی ملاقات ہوئی حج کے موقع پر. اس نے تقدیر کے بارے میں سوالات شروع کیے کہ تقدیر کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے کیا کرنا ہے، ابھی کلاس میں کیا باتیں کرنی ہیں، یا ٹھیک اس وقت پتہ چلتا ہے جب میں بات شروع کرنے لگتا ہوں یا عمل شروع کرنے لگتا ہوں، اس وقت پتہ چلتا ہے یہ پہلے سے اللہ کو پتہ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. تو یہ بحث ہوئی اور پھر انہوں نے کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی. تو وہ آدمی خاموش ہو کر چلا گیا، لیکن اس طرح کے سوالات عقلی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے صحابہ کے آخری زمانے میں ہی، اور ان کے اوپر پھر بہت ساری بحثیں پیدا ہو گئیں. مثلا اللہ تعالیٰ، ہمارے گروپ میں بھی ایک بحث چل رہی تھی کسی اور گروپ میں کہ اللہ تعالیٰ حادث ہیں کہ قدیم ہیں. قدیم کا مطلب ہے کہ جس کی نہ کوئی بگننگ ہو نہ کوئی اینڈ ہو، اور کائنات حادث ہے کیونکہ حادث کا مطلب ہے کہ کسی ٹائم پہ اس کی بگننگ تو ہے اور اینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو نہ ہو لیکن بگننگ تو ہے. تو اس طرح سے یہ تصورات بنانے شروع کیے جو ریزننگ میں آنے لگ گئے. اس کے اوپر خدا کو بھی تولا جانے لگا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے کہ کائنات قدیم ہے. چنانچہ ہمارے فلسفیوں میں دو گروپ بن گئے. ایک کہہ رہے تھے کہ کائنات قدیم ہے اور اللہ بھی قدیم ہے، اور ایک کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ قدیم ہے، کائنات قدیم نہیں ہے، حادث قدیم کا الٹ حادث ہے. تو اب یہ تصورات کے حادث وہ ہے جو ممکن ہے، کسی وقت نہیں تھا، کسی وقت آ گیا، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ابھی تک نہیں آئی لیکن ممکن ہے کہ وہ آ جائیں. یہ ساری حادث ہیں. جس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ قدیم ہے. تو اللہ قدیم ہے، کائنات قدیم ہے. ایک گروپ یہ بن گیا کہ ایٹرنل ہے کائنات بھی اور اللہ تعالیٰ بھی. اور ایک گروپ یہ بن گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایٹرنل ہے لیکن کائنات ایٹرنل نہیں ہے، وہ کانٹینجنٹ ہے. اب یہ جو تصور بنے، اس کی روشنی میں خدا کے اوپر بحثیں شروع ہو گئیں. اب خدا قدیم ہے تو کیا صفات بھی قدیم ہے؟ صفات قدیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ توحید ختم ہو گئی.
گویا اللہ بھی ہیں، رحمت بھی ہے، اور قدرت بھی ہے، حکمت بھی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہو گئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں قدیم ہو گئیں، تو شرک پیدا ہو گیا. شرک سے نفی کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ صرف شروع میں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ قدرت تھی، نہ رحمت تھی، نہ عدل تھا، نہ حکمت تھی، نہ دانائی تھی، کچھ نہیں تھا. بس ایک صرف وجود، اس کو کہتے ہیں وجود بحت، یعنی خالص صرف پیورلی بینگ، بس اور کچھ نہیں تھا. اب یہ آپ دیکھیے کہ خدا کو صفات سے مجرد کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے کہ اس کی صفات ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، تو یہ تو اسلام کے صریح خلاف ہے. تو پھر اہل ظاہر سامنے آئے کہ ہم اہل رائے کی باتوں کو نہیں مانتے، یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہم لفظوں کے اپیرنٹ میننگ لیں گے، قرآن میں جو اپیرنٹ میننگ آ گئے ہیں لفظوں کے، بس وہ مانی لیں گے، اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کی حقیقت، ان کی کیفیت یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے. چنانچہ اس کو فقہ پر بھی اور دین پر بھی اس کے اثرات پڑے کہ اپیرنٹ میننگ لینے ہیں، اب پیچھے فقہ نہیں بنانی، قیاس نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اس طرح سلفی جو گروپ تھا، انہوں نے ایک اسی طرح کا جو ظاہری گروپ ہے، انہوں نے تو کہا کہ ہم اپیرنٹ میننگ لیں گے، لیکن سلفی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم فلسفے کے آغاز سے پہلے جو 2 نسلیں ہیں، 3 نسلیں ہیں، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ان کی باتیں لے لیں گے، کیونکہ ان کے اوپر باہر کی دنیا کے اثرات کم تھے اور یہ قرآن کے قریب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے کے قریب تھے. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے خود تربیت پائی ہے، تو ہم ان کی باتیں لے لیں گے، بعد میں جتنی باتیں ہیں ہم ان کو نہیں لیں. یہ اصولی گروپ میں نے ان سب کو ڈالا ہے، کیونکہ یہ اصول دے رہے ہیں، کوئی راستہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے، قرآن و سنت کو کیسے سمجھنا ہے، کیا میں خود سمجھوں یا میں کسی اور کی روشنی میں قرآن کو سمجھوں. یہ وہ اصول دینے شروع کر دیے تھے ان لوگوں نے. تو یہ اصولی لوگ ہیں. میں اب اتنے مختصر سے تعارف کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کچھ اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ فکر فرائی میں بھی آگے چل کر یہ کام آئیں گے. تو اس میں جو بڑے اہم اصول ہیں وہ 3 ہیں. یہ میں نے صرف مثال کے لیے ایک رکھا تھا کہ ہم بات کو سمجھیں گے، ایک کبھی کبھی مثال میں کام آ جائے گا، تصور واضح کروں گا. تواتر پہ پہلے بات کرتے ہیں. تواتر یہ علامہ جوینی کی اوپینین ہے، انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے اس کی، میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو اب یہ کلاس کچھ ٹیکنیکل زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ ہم ان چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو خالص علمی قسم کی ہیں. تو گھبرائیے گا نہیں، اگر کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی تو آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کا ڈکشن بھی بہتر ہو جائے گا، ووکیبلری بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. ذرا توجہ دینی پڑے گی، اس سے زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت سمپل لیول پہ لے آؤں، لیکن بہرحال پھر بھی بولتے ہوئے آدمی کو خیال نہیں ہوتا کہ میں کتنا آسان کر سکا ہوں کتنا نہیں. فالمتواتر، تواتر جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے جس سے چیزیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، اور جو چیز ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس کو متواتر کہتے ہیں. یعنی سنت ہوگی تو متواتر ہوگی، قرآن ہوگا تو متواتر ہوگا، اور تواتر وہ پروسیس ہے جس سے وہ چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. فالمتواتر، تو جو متواتر چیز ہے جو تواتر سے آئی ہے، ما یوجب العلم، اس سے علم واجب ہوتا ہے. پہلے اس تصور کو سمجھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں. 2 اصطلاحات ہمارے اصولی علماء بولتے ہیں، واجب العلم اور واجب العمل. یہ بہت بنیادی اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے. واجب العلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات حقیقت کے مطابق یہی ہے اور ظاہر کے مطابق بھی یہی ہے. مثلاً ایک مثال سے دیکھیے، عدالت میں ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا اور اس کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ چور ہے. تو 2 آدمیوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا چوری کرتے ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ جی ہم نے اس کو دیکھا ہے. اب کیا جج یقین کر لیں ان 2 آدمیوں پر؟ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ 2 آدمی اگر سچے آدمی گواہی دے دیں تو سزا دے دی جائے گی. تو ظاہری طور پر تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے، ظاہری طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے، لیکن کیا حقیقت میں بھی چور ہے؟ کوئی دنیا کا جج
سوائے اس کے کہ بہت ہی واضح ہو جائے. عام طور سے ان کیسز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% یقین ہو گیا کہ یہی چور ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو عدالت میں ہم چور قرار دیتے ہیں تو یہ واجب العلم نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت کا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے. اور صرف ہمیں ظاہر کا پتہ ہے کہ ظاہری طور پر دو گواہ گواہی دے رہے ہیں اور یہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، باہوش ہیں، ان کے اس آدمی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے. جو بھی عدالت اپنے وٹنسز کو اسکروٹنائز کرتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا مسائل ہیں، کوئی دشمن تو نہیں آگے، کوئی پیسے لے کر تو نہیں آگے، سب کچھ وہ دیکھنے کے بعد جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ، لیکن ان دیکھنے والوں کو غلطی لگ سکتی ہے. اس چور جیسا آدمی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے تو کیا واقعی شکل سے ہی دیکھ سکیں. تو گواہی آنے کے باوجود ایک ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ یہ واقعی چور ہے کہ نہیں. تو جب کوئی چیز اس طرح سے ہو تو وہ واجب العلم نہیں ہوتی. ظاہری طور پر تو وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا ہے، لیکن حقیقت کیا ویسی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں، یا ہم کہیں کہ قرآن مجید تواتر سے آیا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم 100% یقین سے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں بھی ہمیں پتا ہے، ظاہری طور پر بھی ہمیں پتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا کلام ہے، اس میں ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور انہی الفاظ میں اترا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واجب العلم ہو جائے گا. جس چیز کی حقیقت کا بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے اور ظاہری بھی پتہ چل جائے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ واجب العلم ہو گیا، یعنی ہم یقین کرنے کے قابل ہیں. اور جب حقیقت کا ہمیں پتہ نہ ہو، صرف ظاہر کا پتہ ہو، تو وہ واجب العمل ہے. اس کو بھی چور کی مثال سے سمجھیے کہ جج سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اس چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی ہے 2 آدمیوں کے کہنے پر، تو آپ نے سزا تو دے دی تھی، تو کیا واقعی یہ چور ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، میں نے ان گواہیوں کی بنیاد پر، جس کے خلاف میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے سارا تحقیق کر لی ہے، تو اب یہ 2 گواہیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ چور ہے، لیکن ان کو غلطی لگ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ظاہری طور پر تو چور ہے، لیکن حقیقت میں چور ہے مجھے نہیں پتا. تو ہم عمل کر دیں گے. اس لیے پھر ہم نے کہا کہ جو چیز حقیقت میں ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر ثابت ہو گئی ہے، اس پر ہم عمل کر دیں گے، لیکن یقین نہیں کریں گے کہ یہ واقعی چور ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 2 چیزیں اصطلاح میں آ گئیں. کہتے ہیں کہ متواتر وہ چیز ہے جو علم کو واجب کرتی ہے، یعنی حقیقت اور ظاہر میں وہ ٹھیک ہے. تو متواتر وہ چیز ہوگی جو یقینی طور پر ہمیں بتائے گی. مثلا 5 نمازیں فرض ہیں، ہم یقین کے ساتھ امت کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے، ظاہر میں بھی ایسا ہی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پہلے جملے کا مطلب. تو فل متواتر ما یوجب العلم، تو متواتر وہ چیز ہوتی ہے جس سے علم واجب ہو جاتا ہے، یعنی عقیدہ بننے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ علم اس کو علم کے طور پر لینے کو واجب کر دیتی ہے. وہوا یروی جماعت لا یقو تواتو القسم مثلہم الی ان ینتہی الی المخبر عنہ. اور یہ وہ روایت ہوتی ہے جو پوری کی پوری جماعت رپورٹ کر رہی ہو، اتنی بڑی جماعت کہ جن کا مل کر سازش کر کے جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی 10 20 50 لوگ مل کر پلاننگ کر سکتے ہیں کہ مثلا میرے ساتھ ایک دفعہ کلاس میں ایسا ہوا، میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، تو وہاں پہ محرم کے دن آ گئے، تو مجھ سے کسی طالب علم نے پوچھ لیا کہ آپ کا کیا رائے ہے. میں نے کہا بھی اس میں 3 اوپینینز ہیں. تو علمی انداز میں نے لیکچر دیا، 3 اوپینینز بتا کے تو آ گیا. اس کے بعد وہاں ایک گروپ طالب علموں نے میرے خلاف پلاننگ کی اور گروپ بن کے وہ چلے گئے. تو جا کر انہوں نے کہا کہ یہ تو محرمی کو نہیں مانتا، کچھ طرح کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں. تو اب وہ میرے خلاف ایکشن لینا پڑ گیا یونیورسٹی کو. تو ساری کلاس میں ایک گروپ تو مل گیا. ملنے کے بعد وہ بڑی تعداد تھی، کوئی 50 کی کلاس میں سے 15 کے قریب طالب علم جو متفق ہو کر چلے گئے پروڈکٹر صاحب کے پاس. تو اب یہ مل کر سازش ہو سکتی ہے، لیکن کیا پوری کلاس اکٹھی ہوئی؟ نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی ایک آدمی 2 آدمی اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. ایسا ہی یونیورسٹی پوری لے جائیں، پھر پورے صحابہ لے جائیں،
پورے صحابہ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا؟ ناممکن ہے. پوری امت. اس وقت دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ پاکستان میں یہاں ملیشیا میں چلے جائیں، فار ایسٹ میں، اب تو آسٹریلیا میں مسلمان چلے گئے، وہاں چلے جائیں تو وہاں بھی لوگ ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں. اور ادھر آپ مراکش تک چلے جائیں، ایسی لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی امت اتنا ٹائم گزرنے کے بعد، اتنے دور دور علاقوں میں رہنے کے باوجود ایک جیسی نماز پڑھ گئی؟ یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کر کے نام تعلیم کیا ہو. تو اب یہ ہماری امت نے یہ تصور کیا، ان اصولی علماء نے، یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے. ویسٹ اس سے واقف نہیں ہے تواتر کے تصور سے. وہ ابھی تک ہمیں کتابوں میں ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کتابیں کوئی چیز نہیں ہے تواتر کے آگے. کتابیں خبر واحد ہوتی ہے، ایک دو آدمی کی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. تواتر جو ہے یہ پوری امت کا ایک عمل ہے، جو جس کے اوپر اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ نیچرلی وہ مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے. من مثلہم ملا ینتہی الی المخبر. تو آج سے لے کر پچھلی 14 صدیوں میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں اتنی ہی بڑی تعداد رہنی چاہیے. تو اگر ہم نقشہ سا بنائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہوئی، تو پورے صحابہ، پورے تابعین، پورے تبع تابعین، اور چلتے چلتے یہ ہم تک اتنی بڑی تعداد ہو شروع سے لے کر اینڈ تک کہ یہ مل کر پلان کر کے جھوٹ نہ بول سکتے. جب یہ تعداد ہو جاتی ہے تو پھر اس تعداد کے ذریعے سے جو بات آ رہی ہوتی ہے، اس جماعت کے ذریعے سے، وہ علم کو واجب کرتی ہے. وہ اپنی حقیقت میں بھی سچی ہوتی ہے اور ظاہر میں بھی سچی ہوتی ہے. وَيَكُونُ فِي الْأَصْلِ مُشَاہدہ. اور پھر یہ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں آبزرویشن پہ بیس کرنی چاہیے، یا سنی ہوئی بات پہ بیس کرنی چاہیے. کہ سارے کے سارے صحابہ کہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھتے ہوئے پایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 نمازیں سکھائی ہیں. یہی بات تابعین کہہ رہے ہوں کہ ہمیں صحابہ نے 5 نمازیں سکھائی ہیں، یہی یہ اگلے نسل کہہ رہی ہو، اور ہم تک ایسا ہی چلتا چلا آئے. کوئی زمانہ بھی بیچ میں ایسا نہ ہو کہ جہاں کوئی گیپ ہو، یا کسی جگہ پہ آ کر ان کی تعداد اتنی ہو جائے کہ مل کر پلان کر کے جھوٹ بول سکتے ہوں. تو ایسی چیز یعنی آبزرویشن پہ بیس ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ نہیں. انڈرسٹینڈنگ کے اوپر تواتر نہیں مانا جاتا. یا مشاہدے پہ ہو یا سنی ہوئی بات ہو، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہو یا سنی ہوئی بات ہو، یعنی 5 سینسز کی رینج میں آنے والی بات، اور تواتر سے چلی آ رہی ہو کہ پوری کی پوری امت اس کو لے کر چل رہی ہے، شروع سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کو یہ کوئی ریلیجس ٹرم نہیں ہے، بالکل سیکولر ٹرم ہے. ہسٹوریکل ایک میتھڈ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، جو ویسٹ کے پاس نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اس لیے کچھ لوگ اس کو مذہبی دلیل کہتے ہیں، لیکن یہ مذہبی دلیل نہیں ہے. دیکھیے لفظ تواتر کو چنا گیا. اب یہ میری ایکسپلینیشن ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گی. دیکھیے جب بھی گلاس گرے اور ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تواتر کا عمل ہے. یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے گرنے سے، ہمارا یہ تواتر کا عمل ہے. جب بھی گلاس کسی سخت چیز پر گرتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، ایک خاص طرح کا گلاس. اب جب یہ ہم نے گلاس کے بارے میں یہ مان لیا کہ گلاس جب گرے گا ٹوٹ جائے گا، کبھی کبھی بچ بھی جاتا ہے، لیکن ہمیں عمومی طور پر اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جب بھی گلاس گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو گلاس گرنے کا یہ عمل جب بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک، اب اس کو نماز میں لے آئیے. امت جب بھی نماز پڑھتی ہے ایسے پڑھتی ہے. امت جب بھی نماز پڑھتی ہے ایسے ہی پڑھتی ہے. میں پڑھوں ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ پڑھیں ایسے ہی پڑھتے ہیں. ہاں کچھ تیز پڑھ لے گا، کوئی سلو پڑھ لے گا، کوئی سست پڑھ لے گا، کوئی فٹافٹ جان چھڑانے کی کوشش کرے گا. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پتہ چلے جی کہ وہ 2 رکوع کر رہا ہے، وہ 1 سجدہ کر رہا ہے. نہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ اتنی عجیب و غریب تواتر ہوتا ہے کہ اگر آج ہم اپنے مولوی صاحب سے کہیں مسجد کے کہ آپ نے صرف ایک نماز میں میری بات مان لیجیے، میں ایک ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ پہ اللہ اکبر کہنا شروع کریں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خود بھی اس کو ایک لمحے میں سوچ سکتے ہیں کہ ریڑھی لگانے والے، موچی، جلاہے، جن کبھی اسکول نہیں گئے، وہ بھی مولوی صاحب کو کہیں گے آپ نے نماز غلط پڑھی، پیچھے سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ امت نے جب بھی نماز پڑھی ہے سمع اللہ لمن حمدہ ہی کہا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے، کبھی اللہ اکبر نہیں کہا. تو یہ اتنا ان کے اندر گھس گیا ہوا ہے کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا. اب اسی کو کچھ اور پہلو سے امام شاشی نے اس کی کی ہے ڈیفینیشن. کہتے ہیں فل متواتر ما نقلہ جماعت عن جماعت. اس میں اب ایک جماعت تھا، اب انہوں نے اس کو مزید واضح کیا ہے کہ متواتر وہ ہے جس کو رپورٹ کر رہے ہوں ایک پوری کی پوری جماعت، ایک پوری کی پوری جماعت سے. لا یتصور، اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے کہ توافقہم علی الکذب لکثرت ہیں، کہ اپنی کثرت کی وجہ سے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی تعداد مل کر سازش کر کے جھوٹ کر بول سکتی ہے، جھوٹ پر اتفاق کر سکتی ہے. وَاتَّصَلَ بِكَ هَكَذَا أَمْثَالُهُ، اور پھر یہ شروع تک جڑ جائے. اس کی مثالیں ہیں کہ قرآن مجید ایسے ہی نقل ہوا ہے، نماز کی رکعتیں ایسے ہی رپورٹ ہوئی ہیں، زکوٰۃ کے کیا نصاب ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے یہ ایسے ہی. ثم المتواتر یوجب العلم، اور یہ جو متواتر ہے یہ حقیقت میں بھی اور ظاہری معنی میں بھی سچائی بتا رہا ہوتا ہے. اب یہ بات اصولیوں کی ہے، اور آج کل کے جو ہمارے اہل ظاہر یا اہل حدیث برادری کے اس سے کچھ مختلف تواتر مانا جاتا ہے. اس کی بنیاد بھی امام شافعی کے ہاں پڑتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر مثلا ایک آدمی پاکستان میں ہو، ایک آدمی امریکہ میں ہو، ایک آدمی ملیشیا میں ہو، اور ایک آدمی اور لے لیں، 4 لوگوں کی بات کرتے ہیں، مثلا ترکی میں ہو، اور یہ 4 لوگ صرف یہ 4 لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو اتنے دور دور ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں مل نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک تواتر کی شکل ہو سکتی ہے کہ 4 لوگ دور دور کہیں ہوں اور وہ مل کر جھوٹ بولنے کی پاسبلٹی ان کی نہ ہو اور وہ رپورٹ کر رہے ہوں، تو یہ بھی تواتر ہو جائے گا. اس کو کسی اصولی نے بعد میں نہیں مانا، لیکن محدثین کے ہاں آگے آئے گا تصور اس کا. کچھ لوگوں نے تعداد بھی مقرر کی ہے کہ 10 ہوں، 70 ہوں، 300 ہوں، 400 ہوں، وہ تواتر ہو جاتا ہے. لیکن آگے میں اس لیے ابن حزم کو لے کر آیا ہوں. ابن حزم جو ہیں یہ پہلے مالکی تھے، لیکن بعد میں جب داؤد ظاہری، جو ظاہری اسکول کے فاؤنڈر ہیں، ان کی جب کتابیں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے ظاہری مسلک کو اپنا لیا. ظاہری مسلک کو اپنا لیا تو اس کی بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کیا، اور بہت اہم کام ہے. ابن حزم ایک طرف ظاہری ہیں اور دوسری طرف ایک عاقل آدمی ہیں. ان کی کتاب الفصل فی الملل والنحل جو ہے وہ عقلی اعتبار سے مضبوط کتاب ہے. ظاہر ہے کہ بعد کے زمانے میں کچھ اور چیزیں ہوئیں تو ان کے استدلال کی جو بنیادیں تھیں بعض وہ اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال وہ متحیر کرتی ہے. بہت عاقل، بہت ذہین آدمی ہیں ابن حزم، لیکن ظاہری ہیں، اور ہمارے ہاں کافی دیر تک ان کو ناپسندیدہ سمجھا گیا، بلکہ خبر بھی نہیں تھی. سچی بات ہے کہ لوگ اتنے واقف نہیں تھے، لیکن اب کتابیں جب چھپ کے آ رہی ہیں تو ان سے لوگ واقف ہوئے ہیں. تو یہ اب اسی تواتر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں الاخبار، رپورٹس جو آتی ہیں ٹرانسمٹ ہو کر، تو ان کا سم قسمیں، ان کی 2 قسمیں ہیں. خبر تواتر، خبر و تواتر و ہوا. تواتر والی خبر وہ ہے کہ ما نقلت کافت بعد کافت، کہ اب دیکھیے کہ ڈیفینیشن میں انہوں نے کیا فرق ڈالا ہے کہ یہ وہ نقل ہے کہ جس کو رپورٹ کیا ہو پوری کی پوری کافہ نے، پوری کی پوری جماعت نے، بعد کافت، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت نے رپورٹ کیا، یعنی پوری کی پوری جماعت. اب وہ صرف جماعت کا لفظ نہیں بول رہے، کافت بعد کافت، کافہ پورے کے پورے گروپ کے لیے بولا جاتا ہے. حتیٰ تب لوگ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے بعد اسی طرح کافہ ان کافہ چلتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے.
وَهَذَا خَبْرٌ لَمْ يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمَانُ فِي وُجُوبِ الْأَخْذِ بِهِ، یہ وہ خبر ہے کہ جس میں کوئی دو مسلمان بھی اختلاف نہیں کرتے اس سے فرض کی جاتی ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو جس کے اوپر کبھی ہماری امت میں شبہ نہیں ہوا. وفی انہ حق مختوم، اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ قطعی معنی میں حق ہے، قطعی معنی میں، یعنی اب کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. اب جو ضنی اور قطعی کی اصطلاح ہے وہ اسی مقطوع سے نکلی ہوئی ہے. قطعی کا مطلب ہوتا ہے 100% سرٹن بات، اور یہ جو ہے یہ ضنی جو ہے یہ 51 سے لے کر 99 تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پروبیبلٹی اس میں پائی جاتی ہے، اس میں نہیں پائی جاتی. تو کہتے ہیں کہ وفی انہ حق مختون علی غیبہ، یہ جس تک بات نہیں پہنچی، جس نے خود نہیں دیکھی تھی، اس کے لیے بھی 100% یقینی بات ہوتی ہے، وہی وجوب علم والی بات. لأنہ بمثلہ عرفنا ان القرآن هو الذی اتی بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مثالوں میں سے یہ ہے کہ ہم یہ پہچانتے ہیں کہ قرآن بالکل وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس کے ذریعے سے ہم یہ بات یقینی طور پہ مانتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. وبہ علمنا صحت و مبعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے ہم نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مبعوث ہوئے تھے. وبہ علمنا عدد رکوع کل صلاۃ، اور اسی سے ہم نے جانا کہ ہر نماز کی رکعتیں کتنی ہیں. وعدد الصلاوات، اور نمازیں کتنی ہیں. واشیاء کثیرن، اور بہت ساری چیزیں میں ہیں، مثلا زکوٰۃ کے احکام میں سے وغیرہ وغیرہ. مما لم یبین فی القرآن، جن میں قرآن میں کوئی بیان نہیں آیا، اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یا الگ سے حکم دے دیا. وقد تکلمنا فی کتاب الفصل علی ذلک، اس کے اوپر ہم نے وہی کتاب جس کا میں نے ابھی نام دے رہا تھا اس میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وبینا ان البرہان قائم علی صحت ہی، اور ہم نے یہ برہان دلیل دی ہے، برہان قائم کر دی ہے کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. وبینا کیفیت ہو، اور ہم نے وہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح سے یہ پہنچتا ہے. وَأَنَّ الضَّرُورَاتَ وَالطَّبِیَّةَ تُوجِبَانِ قبول. اب وہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہم اس کو کیوں مانتے ہیں اس طرح سے. کہتے ہیں کہ ضرورت اور نیچر دونوں اس کو لازم کرتی ہیں. یہ دو کانسیپٹ سمجھ لیجئے. ابن حزم چونکہ عقلی آدمی ہیں تو انہوں نے اس کی وجہ پیچھے بتائی ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک وجہ بتائی ہے کہ جب تک ایک عمل مسلسل ایسے ہو رہا ہے، جب بھی ہم بجلی دیتے ہیں تو بلب جل جاتا ہے، ہمیں اس پر 100% یقین ہوتا ہے کہ بلب جلے گا. نہیں جلے تو ہم کہتے ہیں خراب ہو گیا. یہ نہیں مان رہے ہوتے کہ ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں جلے گا، یا ہم کہیں گے بجلی نہیں آ رہی، یا کہیں گے بلب خراب ہو گیا ہے. کیونکہ بلب کا بجلی ملتے ہی جلنا یہ تواتر سے ثابت ہے، ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. اب یہ لفظ یہاں بول رہے ہیں ضرورت ان چیزوں کو کہتے ہیں، ہماری علم کلام کی یہ ٹرم ہے فلسفے کی، کہ جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر ڈیریویشن کے، بغیر ڈیڈیوس کیے، بغیر انٹرپریٹیشن کے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو. یہ وہ علم ہے جو زبردستی ہمیں دیا جاتا ہے. ضرورت کا مطلب ہے زبردستی کا علم. مثلا میں ہوں، یہ کائنات ہے، یہ ضروری علم ہے، میں نے بغیر کسی فلسفی کے پاس بیٹھے سیکھا ہے. اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے، یہ ضروری علم ہے، میری فطرت کہتی ہی یہی ہے، اس میں مجھے کبھی غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. والطبیعہ، اور نیچر، یعنی ہم، نیچر کا مطلب ہے فزکس بھی اس میں شامل ہوتی ہے. نیچر کا مطلب ہے کہ جو لاجیکل چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. مثلا پورے پاکستان مل کر یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، یہ امپاسبل ہے، نیچرلی ممکن نہیں ہے. تو طبیعت کا مطلب یہاں یہ دونوں باتیں لازم کرتی ہیں کہ متواتر خبر کو مانا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. وَأَنَّ بِهِ عَرَفْنَا مَا لَمْ نُشَاهِدْ مِنَ الْبِلَادِ، اسی کی بنیاد پہ ہم ان شہروں اور ملکوں کو جانتے ہیں جو کبھی ہم نے نہیں دیکھے. مثلا امریکہ ہے، میں کبھی نہیں گیا امریکہ، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ امریکہ ہے. میں ایران کبھی نہیں گیا، مجھے پورا یقین ہے کہ ایران ہے. تو اب امریکہ اور ایران کا دنیا کے نقشے میں موجود ہونا میرے لیے دیکھے بغیر، مشاہدے کے بغیر اتنا یقینی ہے جتنا میرا اپنا ہونا یقینی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی سے ہم دوسرے ملکوں کو جانتے ہیں جن کو ہم نے خود وہاں وزٹ نہیں کیا ہوتا. ومن کانا قبلنا من الانبیاء، اور اسی کی بنیاد پر ہم اپنے پرانے انبیاء کو مانتے ہیں. حضرت موسیٰ آئے تھے، حضرت عیسیٰ آئے تھے. والعلماء، اور علماء کو مانتے ہیں کہ ابو حنیفہ کوئی آدم تھے. مثلا میں اگر آپ سے کہوں
کہ علامہ اقبال تو کوئی آدمی نہیں تھا، آپ ہنس پڑیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں کہ پتہ نہیں سنجیدہ آدمی ہے تو واقعی سچ نہ بول رہا ہو، لیکن اگر تھوڑی دیر میں بات کروں گا تو آپ ہنس پڑیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. میں کہوں کہ پاکستان بنا ہی نہیں تھا، شروع سے پاکستان ہے، آپ ہنس پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تواتر سے خبر آ رہی ہے ہمیں کہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا. فلاسفہ کو ہم جانتے ہیں، کوئی ارسطو تھا، کوئی افلاطون تھا، کوئی پلیٹو تھا، کوئی کچھ تھا، یہ سارے ہم جانتے ہیں. بادشاہوں کو جانتے ہیں کہ ہارون رشید کوئی ہوتا تھا، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ تھے، ہم جانتے ہیں. والبقائے والتوالف اور بہت ساری چیزیں جو واقعات میں ہوتی ہیں اور جو رسمیں اور اس طرح کی چیزیں چلی آ رہی ہیں جن سے لوگ معلوف ہوتے ہیں، یہ چلتا آ رہا ہے. ومن انکر ذلک کان بمنزلۃ من انکر ما یدرک بالحواس الاول. جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، کوئی کہیں امریکہ ہی نہیں ہے، علامہ اقبال ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرنا ہے، ایسا انکار کرنا ہے جیسے کوئی کہے جی سامنے سورج کو دیکھتے ہو کہ سورج نہیں ہے. یہ اس طرح کا انکار. بلا فرق، اور اس دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ولازم ان یصدق بانہ کان قبلہ زمان بلا ان اباہ وامہ کان قبلہ بلا ان مولود من امرات. اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کی تصدیق کرے کہ مثلا یہ کہ اس سے پہلے بھی کوئی وقت تھا، یعنی مجھ سے، ہم جو اس وقت موجود ہیں ہم سے پہلے زمانہ گزرا ہے، ماننا پڑے گا. دیکھا تو نہیں ہے، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے بھی وقت تھا، ماننا پڑے گا. مجبوری ہے، کیا کریں. اب دیکھیے کتنی زبردست مثال ہے کہ کوئی آدمی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ مجھ سے پہلے زمانہ نہیں تھا، اور یہ ماں اور باپ اس سے پہلے تھے، اور یہ کہ وہ کسی ایک عورت سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حالانکہ کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا کہ میں کسی عورت کے گھر پیدا ہوا تھا، آپ کسی عورت کے گھر پیدا ہوئے تھے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ماننا پڑتا ہے. کالا علی، یہ ان کا اپنا نام ہے ابن حزم کا. وقت عدد النقل بالخبر. جی ذوالفقار صاحب اپنا مائک میوٹ کر دیں آپ. جی شکریہ. سوری. اچھا اچھا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس تواتر میں، اب دیکھیے کہ کتنی وضاحت سے انہوں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ تواتر ہوتا کیا ہے. اور یہ تواتر جو ہے یہ اب ایک ظاہری آدمی جو اس وقت اہل حدیث کا سمجھ لیجئے کہ فاؤنڈر ہے ان کے مسلک کا، یہ ان کی بات ہے. ابن حزم اس وقت کے اہل حدیث ابن حزم ظاہری کے حدیث کے استدلال کو 100% اون کرتے ہیں، لیکن تواتر کے بارے میں ان کی یہ رائے وہ اختیار نہیں کرتے. اب یہ ان کی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لوگوں نے اس رپورٹ کو ٹرانسمٹ کرنے والی لوگوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف کیا. تو ایک طائفہ کہتا ہے کہ خبر واحد تمام مشرق و مغرب کے لوگوں کی رپورٹ ہونی چاہیے، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. ایک گروپ یہ کہتا ہے، اور ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اتنے عدد ہونے چاہیے کہ ہم کاؤنٹ نہ کر سکیں. یہ بھی قابل قبول ہے. پہلی کہ سارے صحابہ مشرق و مغرب میں جہاں گئے ان کی بات ہونی چاہیے، سارے تابعین مشرق و مغرب کے. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، چلو اتنا تم نہ پھیلاؤ کہ مشرق و مغرب کر دو، لیکن اتنی تعداد کہ ہم گن نہ سکیں، اتنی ہونی چاہیے. اور ایک گروپ کہتا ہے کہ 300 سے کم نہیں ہونے چاہیے، اور کچھ کہتا ہے کہ 10 لوگ ہونے چاہیے، کچھ لوگ کہتا ہے کہ جتنے بدر میں تھے اتنے ہونے چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. 70 تک بھی لوگوں نے بات کی. تو ابن حزم اب تبصرہ کرتے ہیں، میں نے اور بھی بیچ میں جملے تو چھوڑ دیے ہیں کیونکہ یہ سنانا کوئی آپ کو یاد کرانا نہیں ہے کہ کتنی اوپینین تھی. وَكُلُّ قَوْلٍ أَدَّىٰ إِلَى الْبَاطِلِ، جو باطل کی طرف لے جائے گا ہوا باطل، وہ باطل ہے بلا شک، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ تواتر صرف وہی ہے جس میں تعداد متعین نہیں ہوتی، جو انہوں نے شروع میں بات کہی کہ کافتن بعد کافت. ان کی اپنی رائے یہی ہے، اور یہ ظاہری آدمی ہے جو کہ بہت عقلی آدمی ہے، اور یعنی جس طرح سے وہ بات کا، آپ نے یہ ایک پیراگراف دیکھ لیا ان کا کہ کس طرح سے بات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، بہت اچھی مثالیں لے کر آئے ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ظاہری جو اصولی لوگ ہیں ان کے ہاں بھی تواتر ایسا ہی ہے. اب یہ ایک محدثین کی کتاب ہے، اس میں سے میں اس کا کتاب کا نام لکھنا یاد نہیں رہا، میں اگلی دفعہ بتا دوں گا آپ لوگوں. اس کو بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں.
اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اہل حدیث کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے. لیکن اب چونکہ 50 منٹ ہو گئے ہیں تو میں پہلے ہی 5 منٹ زیادہ لے چکا ہوں, تو یہاں روک لیتے ہیں بات کو. سوالات کے لیے میں حاضر ہوں. جی سر تھینک یو. ابھی اتنے سارے سوال تو ایسے ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو سوالات ہیں ان کو لے کے جو ہے نا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں, اور اگر بعد میں ٹائم بچے تو آپ چاہیں تو کنٹینیو کر لیجیے گا, ٹھیک ہے سر؟ تو 4 ابھی ہاتھ اڑ گئے. ایک سوال میرا اپنا ہے, میں پہلے اپنے سوال سے سٹارٹ کرتا ہوں, پھر میں باقی اب تو سوالوں کی لائن لگ گئی, میں نے غلط کہا کہ یہ سوال نہیں ہے. تو سر پہلا تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے تواتر کے کانسیپٹ پہ ہی آج فوکس رکھا ہے, تو یہ تواتر کا کانسیپٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن میتھڈ آف ریسرچ ہے اس میں یہ ایسا یوز نہیں ہو رہا, یا نارملی اس پہ ریلائی نہیں کرتے. ہم نے اپنے میتھڈ آف ریسرچ کے اندر تواتر کو ایک سینٹرل جگہ دی یا اس کو استعمال کیا. آپ تواتر ہو سکتا ہے آپ نے اس کا آنسر دے دیا, اور آپ نے جو بالکل یہ سلائیڈ آپ نے دکھائی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کا آنسر دے دیا, لیکن پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ تواتر کو پروو کیسے کریں گے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی چیز اسٹارٹ تواتر کے ساتھ نہ ہوئی ہو اور ہمارے پاس اس کے بارے میں اتنی ڈاکیومنٹری ایویڈنس یا اتنا ایویڈنس نہ ہو کہ ہم اس کو انیشیل سٹیجز پہ چیک کر سکیں, لیکن بعد میں آ کے وہ اتنی اس نے مومنٹم گیدر کر لیا اور اتنا اس کے ساتھ لوگ آگے ہوں کہ بعد میں ایسا لگتا ہو دیکھنے سے کہ یہ تواتر والی چیز ہے؟ بہت اچھی بات ہے, اچھا سوال ہے. دیکھیے میرا اپنا مطالعہ جو ہے میں اس کی روشنی میں بات درج کر سکتا ہوں کہ مجھے آج تک ایک چیز بھی ایسی نہیں ملی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو تو اس پر امت متفق ہو گئی ہو. کوئی ایک مثال بھی نہیں ملی. یہ پاسبل نہیں ہے کہ صحابہ میں اختلاف پایا گیا اور نیچے اتفاق ہو, نہیں ہو سکتا. ایسا ہی امت نے کبھی بھی کسی زمانے میں کوئی نئی چیز شروع کی ہے اس پر بھی امت متفق نہیں ہو سکی. یہ پاسبل نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سارے صحابہ کو متفق کر دیا ہو. جب سارے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق کر دیتے ہیں کسی مسئلے میں تو وہی اتفاق آگے چلتا ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, کوئی نئی چیز ایجاد کریں, اس میں آپ کو اختلاف نظر نہ آئے امت میں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کم از کم تعداد کسی مسلک کی ہو, وہ کم از کم اختلاف کرتے نظر آ جائیں گے. اگر بڑی تعداد نے مان بھی لیا تو ایک تعداد ایسی رہ جائے گی جو کہے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. تو پوری امت 100% امت کا اتفاق یہ نہیں ہوتا اس چیز پر. تو تواتر پہ آپ کے جو دوسرا حصہ ہے سوال کا جواب وہ تو یہ ہے. تو پہلا حصہ آپ نے کہا کہ ہم تواتر کو ثابت کیسے کریں گے. دیکھیے اس کے 2-3 میں ٹوٹکے سے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہی بات کہ جو میں نے ابھی بتایا کہ 100% امت جس پر متفق ہے اس کو آپ ہسٹری میں ٹریس کر سکتے ہیں, وہ 14 صدیوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. ٹریس کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مثلا صرف حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی, اس کے ساتھ فقہ کی کتابیں ہو جائیں گی. اس کے یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہماری ایک کتاب ہے سبل العاشا. سبل العاشا ایک کتاب ہے جو اس لیے لکھی گئی کہ اگر کسی نے رائٹر بننا ہے تو اس کتاب کو پڑھ لے تو موٹے موٹے اہم مسائل سب پہ اس کی نظر ہو جائے گی. ایک انسائکلوپیڈیا ٹائپ چیز کتاب ہے. اس کتاب کے لکھتے ہوئے یہ ایک اس طرح کی کتاب ہے, اس طرح کی کہانی ہے, کوئی ناول ہے, کوئی افسانہ ہے, تو آپ کو عجیب و غریب بات ملے گی کہ 14 صدیوں میں کوئی ناول آیا ہے اور اس نے نماز کا ذکر کیا ہے تو 5 نمازوں کا ذکر کر رہا ہے. اگر کوئی سبل العاشا جیسی کتاب ہے تو وہ بھی 5 نمازوں کا ذکر کر رہا ہے. فقہ کی کتاب ہے تو وہ بھی 5 نمازوں کا ذکر کر رہی ہے. حدیث کی کتاب ہے تو وہ بھی 5 نمازوں کا ذکر کر رہی ہے. کسی کے درمیان بحث ہو گئی ہے سیاستدان کے درمیان, وہ کہتے ہیں یہ 5 گنا نمازیں نہیں پڑھتا, 5 نمازوں کا ذکر ہے, یہ اب تاریخ میں آ گیا ہے. تو عجیب و غریب بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سورسز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو جامع عمومی چلے جائیں تو وہاں آپ کو 5 نمازوں کا کیلنڈر مل جائے گا. عجیب و غریب بات آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ تواتر اس طرح سے ہسٹری کے اندر ثبت ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ تواتر صرف بخاری پڑھ کر معلوم ہوتا ہے یا مسجد کے مولوی صاحب سے سن کر معلوم ہوتا ہے. نہیں, وہ ہسٹری کے چپے چپے میں انچ میں سمجھ لیجئے کہ اس کو ثبت کر دیا جاتا ہے. یہ اس طرح سے یعنی
کوئی بھی زمانہ آپ 14 صدیوں کی کتابیں نکال لیں آپ کو ہر جگہ مل جائے گا کہ یہ 5 نمازوں کا کیا مسئلہ ہے. صحابہ کے ہاں مل جائے گا, تابعین کے ہاں مل جائے گا, تبع تابعین کے ہاں مل جائے گا. ایسا ہی قرآن کی باقی قراتیں ہو سکتا ہے آپ کو مراکش میں نہ ملیں, لیکن ہماری والی مل جائے گی, اور جو تواتر والی قرات ہے. تو اس طرح سے قرات بھی آپ کو ہر جگہ ملتی چلی جائے گی. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہم تواتر کو ڈسکور کرتے ہیں 14 صدیوں کے لٹریچر کے اندر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہوتے ہیں. مثلا جیسے میں نے بتایا کہ اگر وہ کیلنڈر آپ کو پتھر کے اوپر کندھا مل جائے, اس میں 5 نمازوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, تو آرکیولوجیکل ایویڈنس مل گیا آپ کو. ہماری کتنی جامع مسجد ہیں جن کے اوپر وہ بنے ہوئے ہیں, سن کلاک جو ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ وہ چارٹ بھی بنے ہوئے ہیں. اور بعض مسجدوں میں وہ رجسٹر پورے ملے ہیں جس میں پورے سال کے ٹائم نوٹ کیے گئے ہیں, ان میں نمازوں کا ذکر ہے, ان میں وہی 5 نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے بے شمار ذرائع ہوتے ہیں. مثلا خطوط مل جائیں گے بادشاہوں کے جو کہہ رہیں گے 5 نمازیں تو پر فرض کی گئی یا پڑھا کرو. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں خطوط مل جائیں گے جو قاضیوں کو لکھے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا لیکن ہم یہ اضافہ کر رہے ہیں, یہ کمی کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ کو ملتا چلا جائے گا. آپ تلاش کرنے والے ہوں تو اتنے ایویڈنسز ہیں کہ تواتر کہیں کھویا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. تو میں اگلے کوشچن کی طرف پھر آ جاتا ہوں. ڈاکٹر سہیل نے انیشیلی ایک کوشچن پوچھا تھا, انہوں نے ہاتھ بھی ریز کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے چیٹ میں کوشچن لکھا تھا. اگر یہ وہی کوشچن ہے تو سہیل صاحب چاہیں تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. نہیں جی, یہ وہ کوشچن نہیں ہے, وہ تو میں نے میرا خیال میں ساجد صاحب نے کلیریفائی کر دیا. یہ کوشچن جو ہے میرا آپ ہی کے کوشچن سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے. رضا صاحب, ساجد صاحب تھینک یو, بہت شکریہ, ونس اگین ویری بیوٹیفل ٹاک. میرا سوال یہ تواتر کے ہی حوالے سے ہے. غامدی صاحب بھی تواتر پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, خاص طور پہ قرآن کی ٹرانسمیشن سے. مجھے تھوڑا سا جو تواتر کے اندر جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی مثال دی نماز جس طرح سے تواتر کے ساتھ آگے پیش کی گئی ہے, اس طرح جو بڑی چیزیں جیسے نماز, روزہ, حج, ان میں پھر بھی تواتر کا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. لیکن جو مائنر مسئلے ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ ہی کی مثال دوں گا, آپ نے زنا کی جو مثال دی, شادی شدہ غیر شادی شدہ کی, اور اس میں جو ڈسپیوٹ ہے سٹوننگ کا اور لاشنگ کا, تو اس کو تواتر سے کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے چھوٹے مسئلوں میں تو بے انتہا کنفیوژن آ جاتی ہے اور کوئی تواتر نظر نہیں آتا. تو ہاؤ ڈو وی ریکنسائل دوز ٹو تھنگس؟ ایسی بات ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ تواتر اور ہماری انڈرسٹینڈنگ اس میں فرق پڑ جاتا ہے بعض بات. یعنی تواتر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ قرآن کی آیت اپنی جگہ تواتر سے آ رہی ہے, اور یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا یہ بھی تواتر سے آ رہی ہے, دونوں تواتر ہیں. اب یہ جو تواتر رجم والا ہے, سٹوننگ والا, یہ کیا اس آیت کے تحت ہے یا کسی اور آیت کے تحت ہے؟ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ تواتر سے نہیں آئی. یہ فقہا نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زانی والی آیت کو تخصیص کر دی ہے, تو یہ فقہا کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ تواتر نہیں ہے. تواتر تب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس آیت کی تخصیص کر رہا ہوں, اور پھر یہ بات تواتر سے ہمیں آتی, پھر مسئلہ پیدا ہو جانا تھا. آیت الگ سے تواتر کے ساتھ ہے, رجم کی رپورٹ الگ سے تواتر کے ساتھ ہے. اب اس رجم کا تعلق اس آیت سے یا قرآن کی کسی اور آیت سے ہے, یہ علماء کا کام ہے. اس میں علماء نے یہ کام کیا کہ رجم کو اس 100 کوڑوں والی آیت کے تحت رکھ دیا, جبکہ یہ سورہ مائدہ کی آیت کے تحت تھی جس میں رجم تقتیل کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے. جیسے ابھی ہمارے ہاں موٹر وے کے اوپر پرسوں ترسوں ایک حادثہ ہوا ہے, تو اس کی سزا تقتیل ہے. اس تقتیل کو ہم قرآن مجید کی اصطلاح میں, اور تقتیل کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں, یعنی ایسے طریقے سے کہ جو برے طریقے سے قتل کرنا ہے, عبرتناک سزا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو عبرتناک سزا رجم ایک شکل تھی اس زمانے میں, آپ کوئی اور بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ تواتر کا کوئی مسئلہ نہیں, تواتر الگ سے رجم چلا آ رہا ہے, الگ سے یہ قرآن کی آیت چلی آ رہی ہے, ان دونوں کا لنک علماء نے بنایا ہے, وہ تواتر سے نہیں ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کا مائک آف ہے. سوری, آئی جسٹ سیڈ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ رجم جو ہے دیٹس اپلیکیبل ٹو زنا بالجبر, جی بالکل, ریپ.
اچھا, I didn't know that. Very interesting. بہت شکریہ, thank you. جی سر تھینک یو. اگلا سوال عمار صاحب پوچھ لیں. السلام علیکم. سو مور اور لیس آپ نے جواب دے ہی دیا. میں بھی تھوڑا سا اسی اینگل سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک طرف ہمیں قرآن کی آیت آ رہی ہے جو کہ زنا کی سزا دیتی ہے, دوسری طرف رجم مور اور لیس تواتر سے ثابت ہے, مطلب آپ نے لیکن کلیریفائی کر دیا. تو اس کی ایک اور جو ایگزامپل دیتے ہیں نا وہ اس طرح کی چیز کی, وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے چوری کا حکم ہے, جب قرآن کی جو آیت آتی ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ صرف اتنا بتاتی ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ چوری کی نوعیت کیا ہے, مطلب ایک کسی بندے نے کوئی ڈبل روٹی چرائی ہے ورسز کسی نے لاکھوں کا زیور چرایا, تو وہ کرتے تھے. تو کیا اس طرح کی چیزیں تواتر کے اندر فال کرتی ہیں, اور کوئی میکنزم ہمارے پاس ایسا ہے جس سے ہم ریکنسائل کر سکیں قرآن اور سنہ کو, یا پھر یہ وہی بات ہے کہ یہ علماء کا کام ہے اور اس کام میں کہیں کمی رہ گئی جس کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اینڈ جسٹ ایڈنگ آن ٹو دیٹ, ایک ایگزامپل جو میرے ذہن میں آ رہی ہے جس میں آئی تھنک کہ تواتر is perhaps a critique of it is کہ مسیحی جو ہیں all over the world وہ more or less اس بات پہ ان کا اتفاق ہے کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی, جبکہ ہم کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ ظاہری اور حقیقی والا ڈفرینس آ گیا آلموسٹ, کہ ظاہری طور پر کوئی چیز کسی نے دیکھی ہو اور انہوں نے نسلاً بعد نسل جو ہے وہ اس کو ٹرانسمٹ کیا ہو اسی طریقے سے, مگر فنڈامنٹلی اس کے اندر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو. تو کیا تواتر کو ہم صرف اس لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہیومن لمیٹیشن کا تقاضا ہے, which is more or less what it sounded like. ابن حزم بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے آلموسٹ, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ پھر بھی none the less is like an imperfect form of knowledge, you know, with science as well you get that sometimes کہ کوئی چیز ہے 100 سالوں سے سائنسدان ایک چیز کو مانتے آ رہے ہیں, you know, even to an extent جب وہ اس کو somehow theoretically prove بھی کرتے آ رہے ہیں, but then at some point آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی fundamental flaw تھا initial understanding کے اندر جس کی وجہ سے اب آپ کو سارا کچھ ریویمپ کرنا پڑا ہے more or less. So yeah, if you could just comment on that. Thank you. میں اسی سے بات شروع کر لیتا ہوں اور آپ کا پہلا حصہ جو اس کو بعد میں دیکھ لیتا ہوں. دیکھیے صلیب جو ہے وہ نصارہ کیا جو اس کے اوپر تواتر ہے وہ بالکل درست ہے, قرآن اس کو قبول کرتا ہے اور ان کے تواتر میں کوئی غلطی نہیں ہے. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شبے میں ڈالا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دیا گیا ہے. تو شبہ اللہ نے ڈالا تھا, ناقص تو نہیں تھا. اس شبے کے اوپر تواتر ہو گیا ہے. تو اس سے بڑی بات تو اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نصارہ کو شبے میں ڈال دیا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دیا گیا ہے. وہ شبہ ہی بیان کر رہے ہیں اپنا, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, 100% درست بات وہ کر رہے ہیں. یعنی ان کا تواتر جو انہوں نے آبزرو کیا تھا اسی کے اوپر قائم ہے جو اللہ نے شبہ ڈالا تھا. میں نے آپ نے نہیں ڈالا تھا کہ 10 لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ساجد دھوکہ دے رہا ہے. وہ اللہ نے شبہ ڈالا تھا اور وہ ڈلا رہا قرآن تک. اس لیے قرآن کو یہ اسلوب اختیار کرنا پڑا کہ انہوں نے یقیناً ما قتلوہ و ما صلبوہ. تو یہ شبہ اللہ نے شبہ ڈالا تھا, اس پر تواتر ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. تواتر 100% ہے. یعنی انہوں نے اپنی حقیقت نہیں دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دیا گیا, شبہ اس نیچر کا ڈالا گیا. لیکن بات تو غلط تھی نا, بات غلط تھی وہ اس لیے کہ اللہ نے شبہ ڈالا ہوا تھا. لیکن کر رہے وہ تو اپنا شبہ ہی رپورٹ کریں گے, وہ تو غیب نہیں جانتے. وہ تو بالکل درست ہے, ان کی رائے بالکل درست ہے, ان کا تواتر بالکل درست ہے. وہ سچی بات ہی رپورٹ کر رہے ہیں. اپنی حقیقت میں اس لیے غلط ہے کہ اللہ نے بعد میں بتایا کہ میں نے تو اس میں شبہ ڈال دیا تھا, اصل میں حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں دیا گیا. تو یہ اس طرح کی بات ہے. ان کا تواتر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بالکل صحیح بات کر رہے تھے. لیکن حقیقت میں اس لیے کہ اللہ نے شبہ ڈالا ہوا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں تمہارے سامنے میں نے بچایا تھا, پھر واقعی ان کی پھر خبر واحد نے تواتر کی شکل اختیار کر لی. پھر ہم اس کو خبر مشہور کہتے ہیں, اس کو تواتر نہیں کہتے, کیونکہ پہلی نسل میں پھر اتفاق نظر نہیں آنا تھا. یعنی اگر پتہ چلتا کہ مرقس اور لوک اور پیٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو صلیب نہیں ہوئی, اور بعد کے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ صلیب ہوئی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تواتر ہی نہیں ہے, کیونکہ پہلی نسل کے اندر اتفاق ہی نہیں ہے, سارے لوگ رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. یہاں یہ ہوا کہ شبہ جو اللہ نے دکھایا تھا ان کو اسی کو وہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی حقیقت میں جو دیکھا اسی کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ جو تواتر ہے وہ بھی درست ہے, اپنی حقیقت جو انہوں نے دیکھی تھی وہی بیان کر رہے تھے, اور اس لیے ان کا تواتر بھی درست, حقیقت کے مطابق بھی درست. لیکن جو حقیقت پھر اللہ نے بتائی وہ غیبی معاملہ ہے, وہ ظاہری, کیونکہ یہاں جو تواتر ہوتا ہے وہ مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے اور سماع پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل تھیں.
ان کا مشاہدہ بھی یہی تھا, انہوں نے سنا بھی یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دیا گیا. تو اس لیے ان کا تواتر جو ہے وہ اس ہمارے جو حواس والا تواتر ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے. آپ نے مثال کیا دی تھی پہلے سوال کے اندر؟ چوری میں ہاتھ کاٹنے. ہاں, چوری میں ہاتھ کاٹنا. دیکھیے جو اس میں بھی کیا ہوا ہے, اگرچہ یہ آگے چل کر تفصیل سے زیر بحث آئے گا جب ہم فکر فراہی میں جائیں گے. دیکھیے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ من سارا کا, جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. ایک جملہ ہے جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو, ایک جملہ یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. قرآن نے کہا ہے السارق, چور کا ہاتھ کاٹ دو. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک مثال سے سمجھیے. میں لکھتا ہوں, میں مصنف ہوں یا رائٹر ہوں, اور اسے ایک اور جملہ لکھ لیں, میں نے خط لکھا. میں نے خط لکھا میں یہ والا جملہ بن جائے گا جو چوری کرے. میں نے خط لکھا, میں رائٹر بن گیا. میں نے آج اپنے والد صاحب کو زندگی میں پہلی دفعہ خط لکھا, میں نے کہا میں نے خط لکھا, آپ نے کہا تم رائٹر ہو. رائٹر بن گیا؟ میں نہیں بنا. میں لکھتا ہوں, یہ بھی ابھی میں رائٹر نہیں بنا. میں مصنف ہوں تو میں رائٹر بن گیا. میں آگے بڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں میں شبلی ہوں یا میں شیکسپیئر. اب میں بڑے درجے کا رائٹر بننے کا کلیم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سارے درجے ہر زبان میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جملہ نہیں بولا کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ. ابھی نے کہا چور کا ہاتھ کاٹ, جس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے. تو اب دیکھیے آپ بھی خود کچھ شرطیں لگا دیں گے. جیسے یہ جملہ بولا جائے گا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا اگر میری جیب سے 10 روپے یا 1000 روپے نکال کر لے جاتا ہے, آپ جو ہاتھ کٹوائیں گے اس کا؟ نہیں. آپ کی پوچھے بغیر آپ کی جیب سے پیسے نکال کے کچھ چیز خرید لیتی ہے, آپ ہاتھ کٹوا دیں گے اس کا؟ نہیں, وہ چور کے اندر آئے گی نہیں, وہ چور ہے ہی نہیں ہے. چور کے ہاتھ کاٹنے کو اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چور وہ ہوتا ہے جو محفوظ چیز اٹھا کر لے جائے, دیوار پھلانگے, تالا توڑے, پھر جے کر لے کر جائے. تو گلی میں پڑی ہوئی چیز اٹھا کر لے جانے والا چور نہیں ہوتا. یہ آپ نے وضاحت کی ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چور یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری ایک روٹی چوری کر لی اس نے. چور وہ مناسب کوئی چیز رقم چوری کرے جس کے اوپر واقعی سزا دینے کا دل چاہے. اگر وہ ایک روٹی چرا کر لے گا تو اس پہ ہاتھ کاٹتے پھر چور نہیں ہوتا. یہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. تو اس کو تواتر کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن کے اپنے الفاظ کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہم نے سارق کو منصارہ کا کے معنی میں لے لیا. اب ہم اضافے کر رہے ہیں کہ قرآن پر اضافہ ہو گیا جی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اضافہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا ہے. تو چور کون ہوتا ہے؟ جو محفوظ چیز کو چرائے, تالا توڑ کر آئے, دیوار پھلانگ کر آئے, کوئی مقدار مناسب مقدار چوری کرے. تو چور تو یہی ہوتا ہے, ہم اسی کو چور کہتے ہیں. اور اس نے واقعی پہلی دفعہ چوری نہ کی ہو. وہ مثلاً اگر حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی قحط پڑ گیا ان کے زمانے میں, تو روٹی نہیں لوگوں کو ملتی تھی, تو وہ اپنے کسی ہمسائے کے گھر اترا تو صرف ایک روٹی چرائی اور باہر آ گیا, پکڑا گیا. حضرت عمر کے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ میں نے بھوکا تھا, میں نے صرف ایک روٹی چوری کی. تو انہیں سزا نہیں دی کیونکہ یہ چور نہیں ہے. چور تب تھا کہ وہ روٹی ایک چرانے کی بجائے اس نے سارا گھر کی چیزیں چرا لی ہیں, اب وہ چور تھا. تو اب یہ ہمارے ہاں اس کو سمجھا گیا کہ حضرت عمر نے آیت کے معنی بدل دیے. آیت کے معنی نہیں بدلے, انہوں نے آیت کے معنی پہ اپلائی کیے ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا تھا چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں, چوری کرنے والے کے نہیں. قرآن نے کہا جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو, یہ بالکل حکم اور ہو جاتا. ایسا ہی زانی میں ہوا ہے کہ وہاں یہ نہیں کہا کہ جس نے زنا کیا اس کے ہاتھ کاٹ دو, زانی کے ہاتھ کاٹ دو. بڑا فرق ہے اس میں کہ وہ ثابت ہو جائے, معاف کر رہا ہے, اس نے کہا جی کہ میں نے رضامندی سے کیا ہے, بڑی پلاننگ کر کے کیا ہے. یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو اس لیے جو لینگویج ہوتی ہے ہمارے اسکول کی جو بنیادی فرق ہے باقی اسکول آف تھاٹ سے, وہ یہی ہے کہ ہم لینگویج سے اپروچ کرتے ہیں. قرآن نے جس اسلوب میں بات کی ہوتی ہے وہ جا کر وہاں دیکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں ہم سمجھیں گے کہ ساری حدیثیں قرآن کے عین مطابق ہیں. جو پرانے لوگوں نے نسخ مان رکھی تھی, جو خلاف قرآن کے مان رکھی تھی, وہ ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز ثابت ہو جائے گی. جیسے رجم آپ دیکھیں گے, میں جب وہ آپ کو سورہ مائدہ کی یاد دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے واقعی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو قرآن میں وہاں استعمال ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اجنبی بات ہم لے کر آ رہے ہیں, خود حدیثیں بتا رہی ہیں وہ بات. تو اس طرح سے زبان کے اندر جب ہم چلتے ہیں تو یہ
قرآن مجید بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اس کو ذرا لینگویج کی روشنی میں پڑھ کر دیکھیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کا اہتمام اب نہیں ہو رہا. ہم نے اپنے استاد سے جس طرح سیکھا ہے, اور مولانا اصلاحی سے بھی اور استاد گرامی گاندھی صاحب سے بھی, وہ زبان کے پہلو سے سمجھا ہے کہ قرآن بات کیسے کرتا ہے. تو اس پہلو سے اگر اللہ نے توفیق دی تو کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن بات کس طرح سے کرتا ہے. جی اگلا سوال لے لیتے ہیں. That's really good. Thank you very much. That's really helpful. جی تھینک یو ویری مچ ساحل صاحب. ایک اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ غیر ضروری انٹروینشن, آپ نے جو یہ ایگزامپل دی سے مجھے ایک پرانا پی ٹی وی کا ڈرامہ یاد ہے, اس کا نام تھا دشت. اس کے اندر ایوب کھوسو جو ہے وہ ایک بلوچ سردار بنا ہوتا ہے, اور وہ محفل میں جو ہے دوسرے سرداروں کی کہتا ہے کہ جو میری داڑھی کو ہاتھ لگائے گا میں اسے قتل کر دوں گا. اور پھر اس کا بیٹا آ کے اس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے. تو انہوں نے امپریشن اس میں یہی دیا تھا کہ اس نے پھر اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. تو اگلا سوال لے لیتے ہیں ذیشان صاحب کے, سوری عمار کے بعد ذیشان صاحب. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ سر. یہ میرا سوال یہ کہ آپ نے واجب العلم کو ڈیفائن کیا, تو اس کے بعد آپ نے اگزامپل دی کہ الحمدللہ رب العالمین واجب العلم ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ. یہ آپ نے کیسے اخذ کیا کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں اور کیسے یہ واجب العلم ہے؟ دوسری بات یہ کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نہیں جانتے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو ہم مسلمانوں کے فریم میں کھڑے ہو کے ہم بات کریں, ایک ابھی ہم ریشنیلٹی کے طور پہ ہم ایک عام انسان کے تحت یہ بات ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سورس آف نالج ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو ایک تو ہے کہ اس فریم میں کھڑے ہو کے ہم بات کریں, میں اس فریم سے باہر نکل کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شبے میں ڈال دیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں, تو کیا ان کا تو اس بات پہ بھی تواتر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہی تھے, اور دوسری بات ہے کہ وہ اس بات پہ بھی تواتر رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو کیا اس تواتر کو ہم نہیں مانیں گے کہ وہ شخص بھی حضرت عیسیٰ ہی تھے؟ تھینک یو. پہلے میں نے سوال کا جواب دے دیا کہ تواتر اس شبے پر ہے, جو انہوں نے دیکھا اس پر تواتر ہے. تو لیکن دوسری میں تواتر نہیں ہے. یہ تو ایک کونسل ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے, جس میں ان کو ابن اللہ قرار دیا گیا ہے. وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کب دیا گیا, کب نہیں. ان کے اپنے جو لوک جو ہیں, میتھیو جو ہیں, پیٹر جو ہیں, وہ تو نہیں کہہ رہے ان کو اللہ کا بیٹا. انجیلیں خود اس کے خلاف ہیں. تو تواتر اس کا تواتر نہیں ہے. وہ اس وقت کی جو مسیحی ہیں جن کو ہم کرسچنز کہتے ہیں, یہ ان کی بات ہے. ایک فرقہ ہے ان کا بہت بڑا جو ان کو, اس طرح پروٹیسٹنٹ ان کو ابن اللہ نہیں مانتے. تو عیسائیوں کے ہاں تو یہ تواتر نہیں ہے. یعنی ایک گروپ کے اندر یہ ایک مسلک کی رائے ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اور کیا آپ نے پوچھا تھا؟ واجب العلم کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو. جو دیکھیے میں نے جو بات عرض کی وہ یہ ہے کہ یہ سیکولر ایک تصور ہے, لیکن تواتر مثلاً علامہ اقبال کے بارے میں کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, یہ پاکستانی ہی جانتے ہیں. اس میں کافر بھی ہیں, اس میں عیسائی بھی ہیں, اس میں مومن بھی ہیں, سارے شامل ہیں. تو پاکستانیوں کا تواتر ہی بتائے گا کہ علامہ اقبال کا کیا رول ہے اس میں. برطانیہ والوں کو تو نہیں پتا ہوگا, امریکہ والوں کو تو نہیں پتا ہوگا. تو تواتر ایک سمجھ لیجیے کہ ایک دھڑے کے اندر چل رہا ہوتا ہے, ایک قوم کے اندر چل رہا ہوتا ہے, اسی کی رائے لی جاتی ہے. تواتر جو لوگ قرآن سے واقف نہیں تھے ان کو تواتر کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں. جس مثلاً تورات کے بارے میں تواتر یہود کا دیکھا جائے گا, انجیل کے بارے میں تواتر عیسائیوں کا دیکھا جائے گا. جیسے ابھی ہم حضرت عیسیٰ کے صلیب کا تواتر عیسائیوں میں دیکھ رہے ہیں, تو ان کا تواتر ہی چلے گا. اور اگر ہم مثلا میں یہ جواب دے دیتا تو یہ غیر عقلی جواب ہوتا, غیر حقیقی جواب ہوتا. بھئی ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ کو صلیب نہیں ہوا, تواتر کیسے ہو گیا؟ نہیں, عیسائیوں کے اندر تواتر ہے. جس قوم کا وہ مسئلہ تھا اس کے اندر تواتر ہوتا ہے. تو سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے, یہ مسلمانوں کا تواتر ہے, اور مسلمانوں کا تواتر ہی دلیل ہے. یہاں جیسے پاکستانیوں کا تواتر دلیل ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا. یہ اس طرح سے چلتا ہے. تو تواتر اپنے اسی فریم میں چلے گا, اسی قوم میں چلے گا جس کا وہ مسئلہ ہے, اور اس قوم کی گواہی ہے. جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے, تو آپ نے کہا جانتا ہوں, لیکن میں عقلی طور پر باہر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں. تو باہر چلے جائیں. اس وقت مستشرقین نے کام کر کے دکھایا ہے آپ کو. وہ سورہ فاتحہ کے علم سے لے کر والناس تک یہ مانتے ہیں کہ بہرحال کم از کم ہمارے پاس جو ان کے طریقے کے مطابق
ان کا جو ہسٹری کے ریسرچ کا میتھڈ ہے ان کے مطابق بھی ہمارے پاس 45 سے 50 ہجری کے زمانے کا قرآن مجید موجود ہے، جو کافی حد تک جتنا ملا ہے وہ اسی قرآن کے مطابق ہے، صرف اس کے اوپر اعراب نہیں ہے، باقی سب کچھ ایسا ہی ہے، صورتوں کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے، صرف 2 صورتیں کچھ اس طرح سے کہ وہ نیچے جو ثنا کی جو وادی سے ملا ہے وہ اس میں 2 صورتوں کا مسئلہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ نیچے والا پرنٹ اوپر والا پرنٹ مکس ہو گیا ہے، باقی تو آپ دیکھیں 43 سے 50 ہجری والا قرآن مجید آپ کو مل گیا ہے۔ خود جو ترکی میں پڑا ہوا ہے عثمان کا نسخہ، اس کی کاربن ڈیٹنگ اجازت نہیں دے رہے، وہ مل جائے تو کیا بات ہے، وہ شاید ہمیں اور بھی قریبی زمانے کا مل جائے۔ تو یہ جو بہت سارے آپ کو نسخے اس طرح کے مل جائیں گے، تو 50 ہجری کے یعنی ان کا جو ہسٹوریکل میتھڈ ہے ویسٹرن لوگوں کا، اس کے مطابق بھی ہمارے پاس 45 سے 50، اور جو مسجد قبہ کے اوپر یعنی ایک ہمارے ابن البراق کے نام سے کوئی اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ عربی زبان جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں، تو 100-200 سال بعد بنی، اور قرآن مجید آرامی زبان میں اترا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے 200 سال بعد۔ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط موجود ہیں عربی زبان میں لکھے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بعض مساجد یعنی صحابہ کے زمانے میں بعض مساجد پہ لکھے ہوئے کلمات موجود ہیں جو عربی زبان میں ہیں، ان کی ڈیٹنگ وہی ہے جو صحابہ کی ہے، عثمان حضرت عمر کا زمانہ۔ تو اب یہ جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، تو اگر ہم باہر امت سے باہر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی لوگ اس کے قائل نظر آ رہے ہیں کہ قرآن مجید یعنی حدیث پر دیکھیں کہ گول زہر کا کام ہے، اور پتہ نہیں جوزف ساخت وغیرہ بہت سارے لوگوں نے حدیث کو ریجیکٹ کیا ہے پوری کی پوری، لیکن قرآن کے بارے میں ایسا نہیں کر سکے۔ یہ باہر سے بھی ثابت ہے، لیکن اصل تواتر میرا اور آپ کا تواتر ہے، نہ کہ غیر مسلموں کا۔ جہاں پہ غیر مسلموں کا چیز ہے وہاں غیر مسلموں کا تواتر ہوگا، جو ہندوؤں کی چیز ہے وہ ہندوؤں کا تواتر ہوگا، جو چینیوں کی چیز ہے اس پہ چینیوں کا تواتر ہوگا، تو ایسے ہی چلے۔ جی شکریہ، تھینک یو۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ اگلا سوال جہانگیر صاحب پوچھ لیں۔ جہانگیر صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اچھا میرا سوال بھی وہی سوال ہے جو پچھلے 2 سوال جو ہیں وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس میں جو آپ نے بتایا ہے کہ امام جوینی کے حوالے سے کہ ایک واجب العلم ہوگا متواتر کے حوالے سے، اور ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ تواتر سے چیزیں جو ہیں وہ نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ابھی جو واجب العلم ہے، اب اس میں ایک اس کی ظاہر ہے اور ایک حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کو دیکھنے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہے ایسا، کوئی بینچ مارک ہو ایسا کہ جس میں ہم ڈیفائن کر سکیں کہ جی یہ واقعی حقیقت ہے اور یہ ظاہر ہے، اب تو جو ہے وہ یہ دونوں مل گئی ہیں تو یہ واجب العلم ہے؟ کیونکہ اب ایکچوئل حقیقت تو اب اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو یہ ذرا پلیز ایکسپلین کریں۔ تھینک یو۔ مثلاً ابن حزم نے ایک مثال دی ہے، بہت اچھی مثال ہے، کہ ابن حزم نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا کہ جو واقع عفق ہے اس کا الزام لگا، ضرورت نہیں ہو رہی میں اس بات کو بیان کروں، تو عفق والے واقعے میں جو الزام لگا آپ کے اوپر وہ لگ گیا۔ سیدہ عائشہ بھی پریشان ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، اور تقریباً 25-30 دن جو ہے وہ پورے مدینہ میں مسئلہ بنا رہا۔ اب سیدہ عائشہ بھی بات کہہ رہی تھی کہ وہ پاک دامن ہے، اور الزام لگانے والے کہہ رہے تھے کہ وہ پاک دامن نعوذ باللہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ دو خبریں تھیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے جی، ایک کہہ رہے تھے کہ وہ پاک دامن ہے، ایک کہہ رہے کہ نہیں۔ دونوں کی رائے ضمنی تھی، یعنی ظاہری طور پر ان کی بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے، ظاہری طور پر یہ اتنا بڑا جتھا ہے جو یہ بات کر رہا ہے، تو ان کی بات بھی ٹھیک ہونے کا امکان ہے، اور سیدہ عائشہ سچی خاتون ہے، پاک دامن خاتون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ معظمہ ہے، ہماری ماں ہے، ان کے پاک دامن ہونے کی ان کی بات بھی سچی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیسے پتہ چلے؟ تو ابن حزم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ بی بی عائشہ پاک دامن ہے، قطعی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم تواتر میں بات کرتے ہیں تو تواتر یہی کام کرتا ہے جو وہی کام کرتا ہے۔ جب ہمیں شک پڑ جائے، مثلا میں آپ رفع دین کی مثال دوں گا
اہل حدیث رفع دین کرتے ہیں، احناف نہیں کرتے۔ رفع دین کا مطلب ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے ایسے ہاتھ اٹھانا، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے ایسے ہاتھ اٹھانا، اور بعض گروپ جو ہے اور جگہ پر بھی کرتے ہیں، تو یہ رفع دین ہے۔ رفع دین جو ہے یہ تواتر سے ثابت نہیں ہے، اور جو رفع دین کے بغیر نماز ہے اب وہ بھی تواتر والی نہیں رہی، کیونکہ امت کا ایک حصہ جو ہے وہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ رفع دین کر رہا۔ تو اب اختلاف پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا تو اب ہمیں یہ جو اس کی تعداد ہے وہ ابھی بھی تھوڑی ہے رفع دین کرنے والوں کی، اور جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں وہ ابھی بھی 70% کے قریب بتائے جاتے ہیں، جو ایک سروے میں نے دیکھا تھا کہ احناف کی تعداد 70% ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کیسے پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ ہسٹری کو پڑھنا شروع کریں، اپنے زمانے سے چلیں اور پیچھے چلتے چلے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلیں اور نیچے پڑھتے چلے جائیں۔ آپ کو عجیب و غریب اتفاق ہوگا کہ آپ جیسے ہی امام بخاری کے پاس جاتے ہیں رحمہ اللہ، یہ 200 ہجری 250 ہجری کا زمانہ ہے، تو اس میں آپ امام بخاری کی ایک کتاب دیکھتے ہیں، فی اس بات رفع یدین، رفع دین کو ثابت کرنے کی کتاب کے بارے میں، رفع دین کو ثابت کرنے کے بارے میں۔ یہ کتاب کیوں لکھی جائے گی؟ جب امت رفع دین کو نہیں مان رہی تبھی لکھی جائے گی، ورنہ رفع دین کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مثلا 5 ہماری امت کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمیں نماز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ نہیں پڑھ رہے لیکن امت مان رہی ہے ساری، تو یا کرنے رہے یا مان نہیں رہے، ابھی ایسا ہوگا۔ تو ساری امت اس وقت رفع دین نہ کر رہی ہو یا اکثریت نہ کر رہی ہو تو تب ثابت کرنا پڑے گا، یا کرنے اور نہ کرنے والے دونوں لیکن مان کوئی بھی نہیں رہا تب ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ کتاب ثبوت دے رہی ہے کہ رفع دین کو بعد میں منوایا گیا ہے، اور ابھی تک 70% لوگ یہ کر رہے ہیں، اور تقریباً 27% یہ کر رہے ہیں، اور 3% ایک اور طریقے سے۔ تو اب جو بھی یہ تقسیم ہے، ہم 30 کر لیتے ہیں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، تو 30% لوگ رفع دین کر رہے ہیں، کب سے؟ جب سے امام بخاری نے ثابت کیا رحمہ اللہ، اور باقی امت اس کے بغیر کر رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ پچھلے جو 200-250 سال میں کیا امت ہم سے بری تھی کہ آج ہم سمع اللہ لمن حمدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ تابعین اور تبع تابعین کی امت نے رفع دین جیسی چیز جو ظاہری چیز ہے اس کو چھوڑ دی؟ کیسے ممکن ہے؟ امام بخاری کی یہ کتاب سمجھ ہی نہیں آتی اس ٹائٹل کے ساتھ کہ امت رفع دین کر رہی ہو اور یہ کتاب لکھنی پڑے۔ یہ وہ بحث ہے جو ابو حنیفہ کیا کرتے تھے، ان کو کہیں لکھا ہوا تو نہیں کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ استدلال کیا تھا؟ مثلا آپ جائیں ان کے پاس اور کہیں جی کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ رفع دین کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ بھئی دیکھو میں کوفہ میں رہتا ہوں، یہاں حضرت علی نے 4 سال خلافت کی ہے، عبداللہ ابن مسعود یہاں رہتے رہے ہیں، میرے والد نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ تو رفع دین نہیں کرتے، تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں۔ رفع دین اپنی یقین، تواتر جو ہے وہ اپنا یقین اس طرح سے پیدا کرتا ہے۔ امام مالک سے دیکھیے، امام مالک کہتے ہیں جی کہ میں عمل اہل مدینہ کے خلاف حدیث قبول نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عمل اہل مدینہ کے خلاف قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور ان کا زمانہ کوئی بہت بات کا نہیں ہے، 100-125 سال بنے گا، تو 100-125 سال میں اہل مدینہ اتنے بے ایمان ہو گئے تھے کہ وہ کچھ اور عمل شروع کر دیا اور قول رسول کچھ اور ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ تواتر یہی کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد مل کر ایک چیز نہیں چھوڑ سکتی۔ یعنی رفع دین 2-4 لوگ تو چھوڑ سکتے ہیں، مان لیا، لیکن سارے اہل مدینہ نے رفع دین چھوڑ دیا، سارے کوفہ والوں نے رفع دین چھوڑ دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تب ممکن ہے کہ پیچھے سے آ ہی نہیں رہا۔ یہ تواتر کی وہ جو اندر کی کہانی ہے وہ بہت واضح، صرف باقی پرانی امتوں میں صرف ایک سمنی قبیلہ مسلک تھا جو اصل میں ہندو تھا،
یہ تواتر کو نہیں مانتے تھے. اب تو خیر ویسٹ سارا نہیں مانتا کیونکہ انہوں نے ہماری کتابیں پڑھی ہیں, لیکن تواتر کو انہوں نے اٹھایا تک بھی نہیں. یعنی میں نے جتنا بھی اورینٹلسٹ کا کام پڑھا ہے حدیث کے بارے میں, سنت کے بارے میں, وہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ وہ تواتر کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. وہ آئیں گے بار بار آپ کو لے جائیں گے, چلو یہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, پھر آئیں گے یہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ چیزیں جو ہمارے یہاں بالکل تواتر سے چلی آ رہی ہیں ان کو بھی چیلنج کر دیں گے کتابوں کی بنیاد پر. تو یہ جو تواتر ہے وہ دراصل آج بالاتفاق ہونے والا وہ کام ہے جو ہمیں ماضی میں جھانکنے کے قابل کرتا ہے. مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے والد صاحب کو میں نے پڑھتے دیکھا, ایسے ہی پڑھتے تھے. میرے دادا بھی ایسے ہی پڑھتے ہوں گے جن سے والد صاحب نے سیکھا, بڑے آرام سے نہ مان لوں گا. ہاں ایسے ہی چلتے چلے جائیں کہ اگر میرے مولوی صاحب آج سمع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر نہیں بول سکتے تو پچھلی نسل میں بول سکتے تھے جو ہم سے زیادہ ایمان والی تھی, بہتر تھی. اس سے پچھلی نسل میں ایسا ہو سکتا ہے, اس سے پچھلی میں ہو سکتا ہے, صحابہ میں ہو سکتا ہے, تابعین میں ہو سکتا ہے. نہیں, یہ ہے تواتر. تواتر مجھے آج کے عمل کو جو بالاتفاق آ رہا ہے اس کی بنیاد پر مجھے ماضی میں جھانکنے پہ قابل کرتی ہے, جس کو ابن حزم نے بڑی اچھی مثال دی کہ زمانہ مجھ سے پہلے بھی تھا, میں نے تو نہیں دیکھا ہوا. یعنی جب میرے دادا یہاں دنیا میں رہ رہے ہوں گے میں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہوا, لیکن مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہوگا کیونکہ زمانہ چلتا آ رہا ہے. تو اس طرح سے ہم ماضی میں جھانکتے ہیں آج کے عمل سے, اور جب اتفاق ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے کہ جناب آج تو 100% امت ایک کام کر رہی ہے. مثلا مجھے ایک بریلوی عالم دین نے کہا جی کہ اب تو جو میلاد النبی ہے وہ آپ لوگوں کے تواتر کے مطابق ہم تو تواتر ہو گیا پاکستان میں. میں نے کہا صرف مجھے 50 سال پہلے دکھا دیں کتنی امت کر رہی ہے, کوئی بھی نہیں کر رہا. یعنی بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی میرے والد صاحب نقش بندی سلسلے کے بریلوی تھے, وہ میلاد نہیں مناتے تھے, وہ کہتے تھے یہ ناجائز ہے, ثابت ہی نہیں ہے. بلکہ وہ یہ بھی بحث کیا کرتے تھے کہ 9 کو نہیں ہونا چاہیے, 12 کو نہیں ہونا چاہیے, 12 تو وفات ہے, وہ یہ بحث کیا کرتے تھے. حالانکہ بریلوی تھے. بریلویوں کے ہاں بھی میلاد مانتے مانتے 60-70 سال لگ گئے ہیں. یہ ساری بحثیں ہمیں اس طرح سے, تو ہم کون سی چیز پوری امت لے کر اوپر تک چلی جاتی ہے وہ تواتر میں آ جاتی ہے, اس میں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے, کل بھی ایسا ہو رہا تھا, پرسوں بھی ایسا ہو رہا تھا, اور پچھلی صدیوں میں بھی ایسا ہو رہا تھا. تو اب قرآن مجید میں تو ہمیں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہر زمانے کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں, پہلی صدی کی, دوسری کی, تیسری کی, یہی قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. اور اتنے اچھے ثبوت ہیں ہمارے پاس کہ ہم آرام سے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یقینی ہے ہمارے لیے کہ ایسی ہے, اللہ کا کلام ہے. تو یہ چیز ہے جو جب آ رہی ہوتی ہے. امید ہے بات واضح ہوگی, پہلو رہ گا تو پوچھ لیجیے. بالکل, بات ابھی خیر واضح نہیں ہوئی تو وہ پھر یہ کہ واٹس ایپ پہ پھر کر لیں گے تاکہ وہ جو باقی دوست ہیں وہ بھی اپنے سوال کر لیں. تھینک یو. لیکن ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ اہم موضوع ہے, اس پر واضح ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ ضرور ضرور. تھینک یو ویری مچ. جی سر تھینک یو. اگلا سوال جو ہے جنید صاحب پوچھ لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. یہ ساجد صاحب آپ نے, میں اپنی کلیئرٹی کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ تواتر جو آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا ہے وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ جتنے بھی یہ فقہی ادارے ہیں اور یہ اصولین جس طرح آپ نے بتایا, چاہے وہ محدثین ہوں, ظاہری ہوں, سلفی ہوں, فقہ والے ہوں, یہ سب تواتر کو مانتے ہیں. ایسا ہی ہے, یہ صحیح بات میں سمجھ رہا ہوں اس کو. بالکل ایسے ہی. اور اسی طرح مانتے ہیں. اور جس طرح آپ نے وہ جو ابن حزم کی جو ڈیفینیشن بتائی وہ بہت ہی قوی ڈیفینیشن ہے. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اتنی قوی بات ہونے کے باوجود اس کا ذکر ابھی فرائی اسکول آف تھاٹ کے بعد زیادہ ہونا شروع ہو گیا, لیکن پہلے اس کا کوئی ذکر اتنا خاص ہوتا نہیں ہے. تو آپ نے بھی اپنے لیکچر میں بھی بتایا کہ اسپیشلی ویسٹرن ایکیڈیمکس اور اورینٹلسٹ وغیرہ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے یا اس کا ذکر نہیں کرتے, لیکن ہمارے اپنے بھی جو اسکالرز ہیں ان سے کوئی زیادہ اس کا ذکر نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی سالڈ دلیل ہونے کے باوجود اس کو پس پشت رکھا جاتا ہے؟ اصل میں ایک دور حاضر میں خاص طور سے انگریز کے آنے کے بعد ایک بریک لگا ہے. اس بریک میں جو بہت سارا علم جو چلا رہا تھا
اس کے اور ہمارے بیچ میں ایک گیپ ہے انگریز کے آنے کی وجہ سے. ہمارا جو پرانا سمجھ لیجئے کہ ایک سٹریم چلتی آ رہی تھی اس میں ہم نے مٹی ڈالی اور آگے نئی سٹریم شروع کی ہے. یہ نئی سٹریم جو ہے یہ احناف کے مسلک کے اندر دیوبندیوں اور بریلویوں نے شروع کی ہے, اور جو محدثین کی لائن میں اہل ظاہر تھے ان میں اہل حدیث نے شروع کی ہے. یہ نئی ندیاں بنائی گئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ, میں اس معنی میں نہیں بول رہا کہ یہ کوئی برے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, بہت نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ہر مسلک میں, لیکن یہ ندی نہیں ہے اس معنی میں کہ ہمارے مثلا یہ سٹریم چلی آ رہی تھی, یہاں انگریز نے آگے کٹ لگایا اور ہم نے اب نئی سٹریمز بنائی ہیں, نیا استدلال, نئے اصول, نئی بنیادیں ہم نے رکھی ہیں. اس وجہ سے ان کے ہاں جو پرانی بنیادیں تھیں بعض, وہ بعض نظر نہیں آئے گی, کچھ نظر بھی آئیں گی لیکن کچھ بالکل نظر نہیں آئیں گی. مثلا تواتر نہ آپ کو احناف کے ہاں نظر آئے گا, نہ بریلویوں نہ دیوبندیوں کے پاس. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا صرف فقہ کے اندر, اور فقہ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اب تواتر کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب مغربی طرز فکر پر سوچتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے یہ کتاب میں لکھا ہوا, بس ٹھیک ہے لکھا ہوا, خبر واحد ہو, ایک آدمی کی کتاب ہو, یہ کتاب غلط ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ زیر بحث نہیں ہے, کیونکہ جو ماڈرن ہسٹوریکل میتھڈز ہیں جو ویسٹ نے دیے ہیں اس میں لکھی ہوئی کی اہمیت ہے. آج اس وقت اگر آپ اہل حدیث کو دیکھیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے بخاری میں ہے, بس بخاری میں ہے تو ٹھیک ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بخاری میں, میرے پاس جو بخاری پڑھی ہوئی ہے اس میں 6 نسخوں کو اکٹھا رکھ کے سامنے لکھا گیا, اس میں الفاظ کا فرق ہے. یعنی ایک حدیث کے الفاظ ایک نسخے میں اے ہیں, دوسری کتاب میں بی ہیں, تیسری میں سی ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم جائیں گے بخاری وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاؤں گا کہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں ایک حدیث کے 6 متن ہو سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا اب ہسٹوریکل میتھڈ یہ ہے کسی چیز کی ہسٹوریسٹی ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہماری پرانی امت کا جو پرانی سٹریم صحابہ سے چلی آ رہی تھی اس کا یہ نہیں تھا. اب ہمارے پاس نئے دلائل کیا ہیں, کتاب میں لکھا ہوا ہونا. بس چنانچہ آپ گاندھی صاحب کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے, یہ پرانے لوگوں میں سے کون کہتا ہے اس طرح سے, ذرا لکھا ہوا دکھا دیں کہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر, اور یہ مغرب کا اثر ہے. مغرب کے اثر میں سر سید سے جو بات شروع ہوئی تھی پھر ان کا نام آ جاتا ہے, اور ہمارے زمانے میں پھر ہم نے بھی ان کی انہی باتوں کو مان لیا جو زیادہ لگی کے سامنے کی بات ہے. حالانکہ تواتر زیادہ سامنے کی بات تھی کتاب میں لکھے ہوئے ہونے کے مقابلے میں. یعنی مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کتاب کا کیا ہے, کتاب تو شیطان بھی لکھ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ کتابیں ایسی ہیں جو دیوبندی بریلوی لکھ رہے ہیں, لیکن وہ ایک کہا کرتے تھے کتاب کا نہیں, اصل چیز قرآن و سنت ہے. وہ چونکہ پرانی تربیت یافتہ تھے, ان کے ہاں یہ چیزیں چلی آ رہی تھیں. لیکن اب جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو فقہ کی کتاب قدوری پڑھائی جائے گی یا الہدایہ پڑھائی جائے گی, بس کافی ہے, مانا ہوا چیزیں ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو حنفیوں سے میں یونیورسٹی میں ہم نے پروگرام شروع کیا ماسٹر کا اور پی ایچ ڈی کا, تو ہمارا دوسرا بیچ تھا. تو دوسرے بیچ میں ہم نے انٹرویو لیا, تو داخلہ دیتے وقت میں نے تمام جتنے طالب علم تھے, کوئی 150 کے قریب انہوں نے اپلائی کیا تھا, جن کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا اپنے انٹرویو کے لیے. تو ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ خبر واحد کو کیوں مانتے ہیں. مجھے سچی بات ہے یہ کہتے ہوئے آج بھی شرم آتی ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی یہ جواب نہیں دیتا تھا جو حنفی, کلاسیکل حنفی دیتے ہیں. تو اس وقت کی امت جو ہے وہ اپنے اسلاف سے واقف نہیں ہے. حنفی تقی عثمانی سے بہت بڑے آدمی ہیں حنفیوں کے, اور قابل احترام آدمی ہیں, لیکن ایک انڈیا کے عالم نے اصول فقہ کے اوپر کتاب لکھی. اصول فقہ میں جو سنت کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے جو محدثین کی ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر تقریض لکھی ہے. تقی عثمانی صاحب نے پہلا جو انٹروڈکٹری نوٹ ہوتا ہے, یہ کتاب اتنی اچھی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مدارس میں نصابی کتاب بنا دی جائے, اور اس میں حنفیوں کے خلاف سنت کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی. اتنا فرق پڑ گیا کہ ہم اس چیز سے واقع, یعنی میری 1-2 علماء سے بات ہوئی, ان کو نہیں پتا کہ محدثین کی سنت کی ڈیفینیشن اور حنفی اصول کے لوگوں کی سنت کی ڈیفینیشن میں فرق ہے, نہیں پتا. تو یہ ہوا ہے کہ ہمارا وہ علم کٹ گیا ہے
اب ہم جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، مدارس میں اب 3.5 سال کی تعلیم ہے. جب اورنگزیب تھا تو 7.5 سال کی مذہبی تعلیم تھی. بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ سارا کچھ چونکہ کٹ گیا ہے. تو اب ہم نے جب یہ چیزیں دیکھی تو ہمیں ثبوت کا مسئلہ پیدا ہوا کہ قرآن ثابت کیسے ہوتا ہے. جب پتہ چلا کہ اوہو ہمارے یہ اکابر علماء اتنی شاندار بات دریافت کر کے ہسٹری کے اندر سے، ظاہر ہے کہ کوئی وہی الہام تو نہیں ہے انہوں نے، اور یہ امام شافعی سے شروع ہوا ہے، یعنی ان کی کتاب میں اس کے آثار مل جاتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم امام شافعی کی بات کروں گا آگے چل کر، کیونکہ وہ اصول فقہ کے اور حدیث کے بانیوں میں سمجھے جانے چاہیے. بہت بڑے آدمی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. ان کی وہ بات جب ہم پڑھیں گے پیراگراف ان کا، جس طرح ابن حزم نے آپ کو حیران کیا ہے، اس طرح امام شافعی بھی حیران کریں گے کس پائے کا لکھا ہے انہوں نے. اس زمانے میں لکھنے کا فن بھی اتنا، وہ قرآن کے قریب مکالمے کی زبان میں لکھتے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں گے. اب اس وقت اکثریت علماء کی وہ ماضی کی کتابیں کھول کر نہیں دیکھتے. یہ بدقسمتی. ہمارا ماضی بہت شاندار، بہت تابناک ہے، لیکن اب ہم بس اپنے مدارس کی کتابوں تک محدود رہتے ہیں. لیکن ماضی میں بھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام بخاری نے بھی تواتر کو ایکچولی کچھ حد تک، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو چھوڑ کے ایک چیز تبدیل کر دی، جس میں رفع یدین کی جس طرح آپ نے بات کی. تواتر سے ایک اور چیز چلتی آ رہی تھی، لیکن انہوں نے لکھتے ہوئے ایک مختلف چیز کر دی. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اسلاف میں بھی ایسے لوگ، انہیں تواتر کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی. جی ہاں، امام شافعی کو جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 دھڑے بن گئے. ایک یہ دھڑا بن گیا کہ تواتر مانا جائے گا، اور یہ میں نے بتایا کہ محدثین ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ حدیث کی کتاب کے اندر سے، یعنی اصول حدیث کی کتاب کے اندر سے یہ میں نے عبارت لی ہے. اس میں بھی وہی تواتر ہے. لیکن بعد میں ہوا کیا کہ دیکھیے، غیبی قسم کا تواتر غیبی قسم کی دلیل ہے. جس کو سمجھ میں آ جائے وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اطمینان کا اظہار کیا. لیکن جس کو سمجھ نہیں آتی اس کے لیے یہ غیبی قسم کی بات ہے. اچھا یار، پچھلی صدی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کیسے میں جان لوں؟ وہ اس پروسیس کو سمجھ نہیں پاتا کہ دیا سلائی آج بھی اگر جل رہی ہے تو کل میری والدہ جب جلاتی تب بھی جل رہی تھی، میرے دادا جب چلاتے تب بھی جل رہی تھی. دیا سلائی اگر موجود تھی تو دیا سلائی جیسے ہی میں اس کو ماچس پہ رکھ لوں گا تو وہ جلتی ہے. یہ ماضی میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیے، پوری سائنس میں ایک بات اصولی طور پر مانی گئی جس کو تواتر کہتے ہیں، تو یہ کہ اگر گریوٹی زمین پر پائی جاتی ہے تو اوپر سپیس میں بھی پائی جائے گی، اوپر مارس میں ہی پائی جائے گی، ہمارے سولر سسٹم سے باہر بھی پائی جائے گی. جو فزیکل لا یہاں پر عمل کرتا ہے وہی فزیکل لا پوری کائنات میں چلنا چاہیے، تب وہ فزیکل لا ہے، ورنہ وہ فزیکل لا نہیں ہے. ایسا ہی تواتر تھا کہ تواتر جو آج چل رہا ہے وہ ماضی میں بھی چلنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آج اگر ماچس کو جلانے سے جلتی ہے تو کل نہیں جلتی تھی. یہ ہو نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ ماچس ہی ناقص بنی ہو. اب یہ جو تصور تھا یہ تواتر میں سب عاقل لوگ سمجھ رہے تھے. اور لیکن ایک چیز زیادہ ثابت نظر آنے لگ گئی. وہ کیا تھی؟ اچھا جی، مثلا میں آپ قائد اعظم تک ہم بات کو کر لیتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، تو میں آپ سے بات پوچھوں. آپ نے کہا جی میرے والد صاحب قائد اعظم سے ملتے تھے، قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی اور آپ نے مجھے. اب میں نے ایک سنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے، کچھ پتہ نہیں اس کا کس نے سنائی کس نے نہیں سنائی. لیکن اب جب میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے کہا جی میرے والد صاحب تو قائد اعظم سے ملتے تھے، دوست تھے ان کے، جب آپ نے مجھے بات بتائی مجھے زیادہ یقین ہو گیا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہوگی. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے محدثین بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، میں نے یہ چین آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ میں ہوں، میں نے اسے سنی، انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے نبی سے، صحابہ سے سنی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو یہ میں نے تمہیں ہمارے سامنے چین رکھ دی ہے راویوں کی. یہ زیادہ، بعض لوگوں کو یہ زیادہ مضبوط نظر آئی. امام بخاری ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، اس طریقے استدلال کو. تو یہ ایک علمی اپروچ ہے اور تواتر کے بالکل ہٹ کے ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک علمی اپروچ ہے. ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی ناقص ہے. لیکن تواتر خود جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو تواتر کے مقابلے میں کمزور مانا ہے. یہ محدثین کی بات ہے، امام بخاری کی بات میرے سامنے نہیں ہے، انہوں نے اس پر نہیں لکھا ہوا، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جو محدثین ہیں، جو ان کے فالوور ہیں امام بخاری کے، وہ تواتر کو بڑا مانتے ہیں
इस तरीके की खबर थी, तो इसको वो छोटा करार देते हैं। तो तवातुर को बड़ा मानते हैं, इसमें सारे मुहद्दिसीन मुत्तफिक हैं सिवाय आजकल के अहले हदीस के। वो तवातुर को तो खबर के तवातुर को अहमियत देते हैं, लेकिन वो आगे चलकर हम देखेंगे कि आज के अहले हदीस जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो कबल अज़ वक्त बात करने से फ़ायदा नहीं होगा। तो ये है वो कहानी जिसकी वजह से फिर इमाम बुखारी बात करते हैं। वो आज के हिस्टोरिकल मेथड से तो वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक हिस्टोरिकल मेथड दरियाफ्त किया था मुहद्दिसीन ने, हम चेन में जाएं और हम उसको जोड़ दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब वो नहीं मानेंगे अगर बीच में यहाँ पर कोई आदमी ना हो। मसलन अगर सीधा जंप लगे कि मैं आपसे बात करूँ और आप मुझे कह रहे हैं कायद आज़म ने कहा था, मैं कहूँगा भी आप तो पैदा नहीं हुए थे, तो गैप आ गया, कायद आज़म और आपके बीच में गैप आ गया। तो इस गैप वाली हदीस को वो नहीं मानेंगे। वो चेन को मुकम्मल करते हैं कि हर आदमी दूसरे से मिला हो, उसके मुलाकात साबित हो, कोई ऐसा ना हो कि वो ज़माने का फ़र्क हो, और ये भी ना हो कि वो मसलन एक आदमी बसरा का है, कूफा का है, और वो कभी बसरा आया ही नहीं और बसरी आदमी से रवायत सुना रहा है, नहीं मानेंगे हम। इस सारी चीज़ों का एहतियात करके वो बिल्कुल मुत्तसिल बनाते हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल मेथड था, उन्होंने दरियाफ्त किया और उसकी वैलिडिटी भी है, ऐसा नहीं कि, लेकिन तवातुर से वो कमज़ोर है, इसमें कोई शुबा नहीं। इसलिए इस तरीके को ज़न्नी कहा जाता है और इस तरीके को कतई कहा जाता है। एक आखिरी सवाल दिनेश साहब, सॉरी ठीक है, यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ यूके में जो है वो मगरिब का टाइम हो गया है और हम ऑलरेडी जो है ना वो 11 मिनट ऊपर हो गए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हम इसको कंक्लूड कर लें। तो आपने जो भी फिर इसमें आगे चीजें पूछनी हो आप ऑफलाइन पूछ लें हमारे ग्रुप में। ठीक है, अपोलोजाइज, माय अपोलॉजीज। नो वरीज। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और फिर इंशाल्लाह कुछ वीक्स के अंदर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे कि मगरिब के टाइम के साथ इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। हो सकता है 10-15 मिनट पीछे करना पड़ जाए। ठीक है इंशाल्लाह। चलें सर, मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे जी इंशाल्लाह। जी मुझे बता दीजिएगा ताकि टाइम उसके लिहाज से हम कर लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, सबको खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी।